के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? देखिए मेरी ज़िम्मेदारी तो आपको खुश इस तरह सलाम दुआ करना है, चाहे हालात कैसे भी हों। सुबह सुबह एक अच्छी सी स्माइल के साथ इब्तिदा करती हूँ। दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं सबकी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे अगर मैं उतार चढ़ाव की बात करूं तो उतार चढ़ाव इस तरह आते हैं कि कोई ख़ानदान में बीमार हो जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है और हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुदरती आफात आ जाती हैं और उनकी वजह से एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों हज़ारों लोग दर बदर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले क्या कम मुश्किलात थीं, पॉलिटिक्स, महंगाई, रिसेशन, कोविड, इतनी सारी चीज़ें भुगत ही रहे थे कि एक और आजमाइश में हम पड़ गए। और वो आजमाइश थी कि हमें शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना नुकसान पहुंचेगा। कैसे इस नुकसान को हम भर पाएंगे? तकरीबन 1,000 से ज़ायद लोग अब तक सैलाब की वजह से अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। ये ऐसा सैलाब था या है, आई डोंट नो, कब तक रहेगा, कब तक इसी तरह लोग तड़पते रहेंगे। हर सूबे को इसने मुतासिर किया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कितने लोग ऐसे हैं, मतलब लाखों की तादाद में, जो दर बदर हो गए हैं, जो अपने घरों से दूर हैं। होता है ना कि गरीब आदमी तिनका जोड़ के अपने घर बनाता है। और मुझे फ़र्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए कि जो मेरी हेल्प घर में काम करती हैं वो मुझे बताती हैं कि बाजी हमने कितनी मुश्किलों से पैसे जमा कर के प्लॉट लिया, दरिया के किनारे हमने घर बनाया और हमारे घर सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ नहीं रहा, टूट गया सब कुछ। मेरे ड्राइवर वो भागे भागे गए अपने बच्चों के पास और वहाँ यही हाल था, उनका सब कुछ बह गया सैलाब में। और टेंट पे, यानी जो टेंट है उसमें सब कैसी गर्मी है, क्या मच्छर है, क्या कीड़े मकोड़े, क्या मतलब लाइक इस वक्त सिर्फ जान की फ़िक्र है लोगों को, और कुछ नहीं है इस वक्त। और लोगों को कुछ नहीं चाहिए, और वो कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी चाहिए बस, जिससे पेट भर जाए। रोटी भी कहाँ पक पाएगी अभी। सो बहुत बुरा हाल है हमारे मुल्क का, और उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे यही करूँगी अपील कि थोड़े महीनों पहले ही रमज़ान गुजरा। मैंने नोट ये किया है कि ज़ाहिर है अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है कि हर कोई ज़कात, खैरात, जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब रमज़ान में कर रहे होते हैं, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लोगों को। और मैं ये देख रही हूँ जो इर्द गिर्द टेलीथॉन्स हो रहे हैं या पैसे जमा किए जा रहे हैं, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो लोग अपना हिस्सा मदद करने के लिए नहीं डाल सकते, खुद उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो दुआओं के लिए बस हाथ उठाएं। और दुआ करने के लिए आपको कोई अहम जगह नहीं चाहिए होती, बस बावजू होकर एक सिजदे पर जाना होता है और अल्लाह से दुआ करनी होती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो, क्या ही खुश नसीबी हो कि वो दुआ करने का मौका अगर आपको अल्लाह के घर में मिल जाए। बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका बुलावा अल्लाह की तरफ से आता है कि वो उनके घर में आके हाज़िरी दें। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, चाहे किसी के पास कितने भी सोर्सेज हों, रिसोर्सेज हों, ताकत हो, मगर जब तक उसका बुलावा खुदा की तरफ से नहीं आता, वो उसके घर पे कदम नहीं रख सकता।
कुछ ऐसे खुश नसीब सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस बार लाइक कोविड के बाद ऐसा लग रहा था पता नहीं अल्लाह के घर हम जा पाएंगे नहीं, इतनी पाबंदियों के साथ साथ ये भी एक पाबंदी थी कि जिसमें हम उम्रा और हज नहीं कर सकते थे, मगर जब वो पाबंदी हटी है तो कुछ खुश नसीब सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने जाके अल्लाह के घर हाज़िरी दी, जो हज का फ़र्ज़ है वो अदा किया। मेरी उस वक्त से ही एक्साइटमेंट थी कि मैंने इनसे जानना है, सुनना है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, वो छोटी छोटी बातें। आई डोंट नो, कोई कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करने जाता है उतनी इंटरेस्ट, उतना मज़ा नहीं आता सुनने में जितना जब कोई अल्लाह के घर होके आता है और वहाँ की जो वो छोटी छोटी बारीकियाँ और बातें बताता है जिनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। सो वो एक मज़ा, एक मुझे तो ऐसा लगता है एक एडिक्शन सी है कि खुदा के घर की बात सुनना, खुदा के घर के बारे में बात करना। सो आज हम सब मिलकर जानेंगे उनसे उनकी एक्सपीरियंसेस कि उनको हज करने के बाद कैसा फ़ील हुआ, क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जब हम हज करने जाएं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमें उन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए। सो आज ये डिस्कशन होगी और वो छोटी छोटी बातें करने के बाद जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले दुआ के लिए हाथ उठाइए। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ने के दौरान या पढ़ने के बाद उन लोगों के लिए ज़रूर हाथ उठाइए जो इस वक्त बहुत ही मुश्किलों से दो चार हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आइए खुदा के घर की, अल्लाह के घर की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं अक्सर पॉलिटिशियन से जब इंटरव्यू करती हूँ तो मैं बड़ा घबराती हूँ, मगर कुछ लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं कि पब्लिक भी उनसे बहुत आराम से बात कर सकती है, अपना मैसेज कन्वे कर सकती है। और मतलब लाइक मैं भी अपने आप को आम पब्लिक ही समझती हूँ और मैं भी जब भी उनसे मिलती हूँ तो मैं बड़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ और अपने दिल की बात उनसे कर सकती हूँ और उनकी बातें भी सुन सकती हूँ। सो उनको इंटरव्यू करते हुए मैं मेरा बड़ा एक कंफर्ट लेवल होता है, वरना जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है पता नहीं मुझे होता है कि हाय कोई गलत मुंह से निकल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। मगर इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अल्लाह के घर जो होकर आए हैं सेलिब्रिटीज़, उनमें एक ये सेलिब्रिटी शामिल हैं जिनसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सो उनसे आज हमने गुफ्तगू करनी है पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि उस हाज़िरी के बारे में जो उनके नसीब में आई और उन्होंने इस साल अल्लाह के घर गई और वहाँ माशाल्लाह सादत हासिल की हज की। आइए वेलकम करते हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, MPA सिंध असेंबली। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये नया ज़माना आ गया ना कि पहले जी प्लीज़ बैठे, थैंक यू। पहले फूलों का हार गले में डालते थे और अब फूल आपके हाथ में थे। अब अलग अलग किस्म के फूल भी तो आ गए ना, गुलदस्ते पहले बड़े रवायती होते थे। अच्छा, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है जब फूलों का हार गले में डालते हैं। और इस दफ़ा जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आई माशाल्लाह, तो जब मेरे दोस्त रिश्तेदार मिलने आए तो वो सारे फूलों के हार पहना रहे थे। तो इतने फूलों के हार तो शादी पे मैंने नहीं पहने थे। तो वो यू नो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। वो एक रिवायती तरीका। क्या जी, पहला हज था। और आपने लाइक होता है ना कि इंसान मतलब इंसान नियत करता है और एकदम दिमाग में आता है करना है। कब से प्लानिंग थी निदा? मैं इस दफ़ा इस साल मुझे खुद दिल में आया कि मुझे हज पे जाना है। तो मैं जब रमज़ान में आखिरी 4-5 दिनों में जब मैं एतकाफ़ में बैठी तो मैंने बड़ा अल्लाह ताला से दुआ करी। अच्छा, 2 साल से तो हज पे पाबंदी थी, बंद था बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैंने ये नियत की थी कि अगर इस साल हज खुलता है तो मैं ज़रूर अपनी किस्मत आजमाऊंगी। अब ज़ाहिर बात है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जब तक आपका बुलावा ना हो तो आपको आप नहीं जा सकते, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, कितनी रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो। बिल्कुल। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कहते हैं ना कि आपको बुलाया जाता है, आप खुद नहीं जाते। जाना तो हर कोई चाहता है। तो मैंने बड़ी दुआएं करी एतकाफ़ में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मेरे जहन से निकल गया। फिर जब हज खुला तो मेरे ख्याल है लास्ट 15 दिन पहले, 15 या 18 दिन पहले मैंने दोबारा से एक्सरसाइज शुरू करी। मैंने पूछना शुरू किया और हशाम नहीं गया मेरे साथ हज पे, मैं खुद गई अकेली। तो काफ़ी लोगों ने कहा इस महरम की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन के महरम होना चाहिए। ये क्या कोई रूल है सऊदी अरेबिया की तरफ से? अब ये रूल जी कि अब महरम, अब ग्रुप में भी जा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता
جی تو اچھا ہے آپ کے تھرو یہ پتہ if چل you رہا are ہے 40 and ہاں، above تو okay. آپ اکیلے You جا don't need سکتے ہیں، a عمرے minimum. کے لیے بھی اب آپ جا سکتے کتنی ہیں. اچھی بات ہے یہ. بہت آسانی ہو گئی ہے. ہاں. تو میرا ٹریول ایجنٹ بہت اچھا تھا، ہاں. تو اس نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا مجھے اور بس نیت کری. ہاں. لیکن آخر لمحے تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے نا، جاتے جاتے بھی لوگ نہیں جا سکتے. ہاں، ہاں. تو لیکن اتنی شدت سے مجھے شوق تھا جانے کا حج ہاں، پہ ہاں. کہ مطلب میں دعائی صرف یہ مانگتی تھی کہ اللہ میں بس بلا لیں. ہاں. تو بس اللہ تعالیٰ نے تو کرم گروپ کیا. میں گئی آپ؟ جی میں نہیں، میں گروپ میں there was a group، ان کے ساتھ ہاں. 125-30 لوگ تھے. ہاں. لیکن میں الگ تھی، اچھا. میرا ہوٹل الگ تھا، اچھا. میں الگ ٹریول کرتی تھی. تو ہاں. مدینہ شریف میں پہلے گئی، ہاں. یہاں سے 3 دن میں مدینہ شریف میں تھی. پھر میں مکہ گئی اور وہاں پر، اور اب یقین کریں ندا میں اتنی ساری دوائیاں ساتھ لے کے گئی تھی، اینٹی بائیوٹکس، اور یہ مجھے لگتا آپ تھا کو میں ڈر تھا بیمار ہو جاؤں کووڈ گی کی وجہ سے؟ کووڈ ہے، ہاں. لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ہاں. بیمار ہو جاتے ہیں، فلو ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے اتنے سارے کراؤڈ کے ہاں. اندر. ہاں. تو مجھے بڑا ڈر تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو آئی واز ویل پریپیئرڈ. لیکن الحمدللہ کیونکہ کووڈ کے بعد یہ پہلا حج تھا تھا. نا. ہاں. ہاں. اچھا، اور یہ ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا منہ نہیں ڈھکا ہو سکتا، تو یو کانٹ ویئر اے ماسک عمرے میں بھی، اور جو آپ کے حج کے جب تک آپ احرام کے اندر ہیں اچھا. تو آپ ماسک نہیں پہن سکتے. آپ کا تو منہ جو خواتین نقاب کرتی ہیں پھر وہ؟ اچھا، ان کے نقاب کے اوپر یہ ہے کہ وہ کپڑا ایسے ہوتا ہے لیکن وہ منہ ڈھکا نہیں ہونا چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے، آپ اچھا. دور ہونا چاہیے کپڑا. اوکے. تو اچھا، خواتین کے لیے احرام کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ نیت ہے. اچھا. کوئی بال نہ ٹوٹے اور غیر محرم کے سامنے آپ کے بال نظر نہ آئے اور ایک اچھا. پردہ ہو. اچھا. تو بہرحال تو ماسک نہیں تھا. تو میں نے کہا یار اب جب عمرے پہ ماسک نہیں پہننا، حج کے 5 دنوں پہ ماسک نہیں پہننا، تو پھر پہنتے ہی نہیں، ہاں. جو ہونا ہے ہو جائے. ہاں. لیکن الحمدللہ میں کسی ایک لمحے بھی بیمار نہیں ہوئی، الحمدللہ. کسی ایک لمحے مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی. ہاں. میں نے ابا کے لیے بھی 2 عمرے ایکسٹرا کیے، ماشاءاللہ. اور میں روز طواف کرتی تھی مکہ شریف کے اندر. اور ہر چیز اتنی اچھا 45 ڈگریز تھی ندا، لیکن کمال بات ہے اس جگہ کی، اس اللہ کی دھرتی کی، کہ وہاں پر گرمی نہیں لگتی تھی. ہاں. فرش اتنا ٹھنڈا، حرم شریف کا مسجد نبوی اتنی ٹھنڈی، اور وہاں بھی باہر بھی انہوں نے جو واک ویز تھے وہاں پر انہوں نے فینس لگائے ہوئے، اس میں سے پانی آتا ہے. سو پورا ماحول واز ٹھنڈا. ہاں. تو کبھی گرمی نہیں لگی، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. جب میں رمی کرنے گئی شیطان کو کنکر مارنے کی تو خالی ہوتا تھا وہ، اٹ واز ایمٹی. مجھے اکثر مجھے لگتا تھا، میرا میں سمجھتا تھا کہ میں جب شیطان کو کنکر مارنے جاؤں گی تو اب اسٹیمپیڈ ہوگی، رش ہو کر میں مر جاؤں گی. اور مجھے بھی یہ ڈر تھا کیونکہ ہم نے سنا ہے نا 2006 کے اندر یہ ہو چکا ہے. بٹ یقین کریں کہ اتنا انہوں نے سسٹمیٹک بنایا ہوا ہے کہ آپ بس سے اوپر جاتے ہیں، پھر گولف کارٹ ہے جو آپ کو وہاں اندر تک لے جاتی ہے ٹنل سے. 5 منٹ لگتے تھے شیطان کو کنکر مار کے واپس. اٹ واز سو گڈ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کتنا ویل پلانڈ ہو گئی، اتنی سہولیات پیدا ہو گئی ہیں کہ مطلب اب وہ مشقت نہیں ہوتی حج کے اندر جو پہلے ہم سنتے تھے کہ آج سے کئی سالوں پہلے کرتے تھے اور اس سے کئی سالوں پہلے کرتے تھے. تو اب بہت آسانی ہے. جیسے ایڈوانس ہوتی جا رہی ٹیکنالوجی، وہ ساری ٹیکنالوجی وہاں یوز ہو رہی ہے. بالکل. آپ کی کچھ پکچرز بھی ہیں جو ہم شیئر کریں نا، یہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی پیاری یادیں ہوتی ہیں، زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں اور ایک بڑا اچھی فیلنگ ہوتی ہے. واو. تو آپ کے ہسبینڈ نے کیا کہا کہ میرا مطلب میں اگلی دفعہ جاؤں گا؟ وہ تھوڑے میرا ہسبینڈ کو یقین نہیں تھا کہ میں واقعی سیریس ہو جانے کے لیے. تو جب میں نے اسے کہا کہ شام آئی ایم گوئنگ فار ریسرچ. اچھا ریئلی؟ اچھا پھر 1 ہفتے پہلے جب سارا کچھ ہو گیا تو جب ان کو احساس ہو کہ میں واقعی جا رہی ہوں تو مجھے کہنے لگے کہ اب بھی کیا مطلب ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے کہا کب چلنا ہے ساتھ؟ تو کہنے لگے جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا. میں نے کہا انتظار کریں، میں نہیں کر رہی. اچھا ہمارے یہاں اکثر میں نے دیکھا ہے نا کہ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کافی چیزوں سے، ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کر دیں، ایک عمر میں پہنچیں تو پھر آپ حج کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی جوانی میں آپ حج کر لیں، انرجی آپ کے اندر انرجی ہے، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے تو پھر آپ ضرور جائیں. بالکل بالکل. میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں کر کے ساری ذمہ داریاں گھر بنا کے تو یہ باقی سب چیزیں کرنے کے بعد
پھر حج پر جاتے ہیں. لیکن واقعی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں سو ینگ ایج میں مجھے لگتا ہے وہ حج کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب آپ انرجیٹک ہیں, آپ آرام سے کر سکتے ہیں, آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, اور بس پھر بلاوے کی بات ہے نا ندا, یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے. یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس کی پتہ نہیں کتنا گنہگار ہوگا, کتنی گنہگار ہوگی, کیا ہے, لیکن اگر اللہ آپ کو بلا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز بات تو اللہ کو آپ کی پسند ہوگی, کوئی ادا. کبھی ایسا ہوا کہ جیسے اس دفعہ آپ حج پہ گئیں اور آپ نے اعتکاف میں سوچا, تو پہلے کبھی آپ کی خواہش ہوئی ہو اور کوئی راہ نہیں بن رہی ہو حج پہ جانے؟ نہیں ندا, ایک دفعہ بہت سالوں پہلے میرے پیرنٹس جا رہے تھے حج پہ, مینی ایئرز بیک, 20 ایئرز بیک, آلموسٹ 25 ایئرز بیک, اور میں بھی ساتھ جا رہی تھی. لیکن لاسٹ ڈے آئی گاٹ ریئلی سک, اور مجھے الٹیاں ہونے لگیں. تو جب میرا ٹیسٹ کرایا تو مجھے جانڈس تھا, تو میں پیچھے رہ گئی, اماں ابا چلے گئے. دیکھیں نہیں تھا میرا بلاوا. آئی تھنک آئی واز آلموسٹ 25 ایئرز بیک, تو نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد کبھی خیال ہی نہیں آیا, اور نہ کبھی ابا اماں نے کہا کہ یار تمہارا حج رہ گیا ہے تو تمہیں جانا چاہیے, خود چلے جاؤ یا ہم لے جاتے ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں. ابھی میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد, کیونکہ میں زیادہ اللہ سے قریب ہو گئی, تو پھر میرے خود ہی دل میں آیا کہ اس رمضان میں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں. تو پھر یہ ہوتا ہے نا 10 دن بیٹھے, تو 10 دن تو ذرا لمبا تھا, پھر میں نے ہمت کر کے میں 5 دن بیٹھی. تو میں نے اس میں میرا دل میں آیا کہ میں نے خود دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دفعہ حج کھلتا ہے تو مجھے حاضری کا موقع دے. تو بس پھر دعا کرتی رہی, اور بس اللہ نے کرم کیا. پورا روٹین بتائیں اپنا حج کا نا, مطلب لائک بہت مطلب میں عمرے پہ گئی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ ہوتا ہے. آپ کے منہ سے سننا بہت اچھا لگا. آپ یقین کریں مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. عمرہ تو آسان ہے نا, آپ گئے عمرہ کیا, مدینہ شریف گئے, اور مطلب عمرہ کر کے آپ نے احرام اتار دیا. اچھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. ایک تو پہلے ہم نے اورینٹیشن لی, جو ہمارے ٹریول ایجنٹ ہیں جو حاجیوں کے لیے اورینٹیشن دیتے ہیں کہ حج میں یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز فرض ہے, کیا چیز سنت ہے, حج کے کیا ارکان ہیں. تو ان میں سے 3 جو ہیں وہ بڑے لازمی ہیں. ایک تو آپ کا احرام, وہ بہت لازمی ہے. پھر آپ عرفات, اگر عرفات میں آپ نے 1 سیکنڈ بھی گزار لیا اس دن تو وہ آپ کا حج ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں عرفات نہیں پہنچ سکتے, بیمار ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو ایمبولینس میں لے کے گیا. اگر عرفات میں آپ نہیں بیٹھے تو آپ کا حج قبول نہیں. تو عرفات کیا چل کے جانا پڑتا ہے؟ کچھ لوگ بسز میں بھی جاتے ہیں, بس میں جاتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے بسز میں جانے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے, اس سے بہتر چل کے نہ چلا جائے. نہیں ندا, بہت آسانیاں ہیں. اٹس لائک اے ہول سٹی, پوری مطلب وہ پوری ایک سٹی بنائی ہوئی ہے. روڈز ہیں, ہر چیز ہے وہاں پر, اور آپ بس میں جائیں, گاڑی میں جائیں, اور وہاں پر ایئر کنڈیشن ٹینٹس ہیں, بریک فاسٹ ملتا ہے آپ کو, لنچ ملتا ہے. سو آپ کو مینا سے نکلنا ہوتا ہے صبح فجر کے بعد, اور آپ کو اسی دن مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے مزدلفہ کے لیے. میں مزدلفہ پہ بھی آتی ہوں. اچھا. تو وہ پورا دن آپ نے گزارنا ہے, اور وہ دن ہے دعاؤں کا, مغفرت کا, جب اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت قبول کرتے ہیں, خاص طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان. تو آسانی ہے, ایئر کنڈیشن ٹینٹس ہیں, کھانے ہیں, بڑی آسانی ہے, اور آپ نے دعا کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کے, انہوں نے عصر سے لے کے مغرب تک کھڑے ہو کے دعائیں مانگی تھیں. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, تو آپ بھی عرصے سے مغرب تک کھڑے ہو کے دعائیں وہاں مانگیں, تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, معافی قبول کرتا ہے. تو خیر, میں پہلے مدینہ شریف گئی یہاں سے, کراچی سے, اور مدینہ شریف میں 3 دن. آپ یقین کریں مدینہ شریف خالی تھا. یا آپ نے میری پکچرز دیکھی نا, میں مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی. ایسا کیوں, کیا تھوڑا سا وہ خیال رکھ رہے ہیں؟ ایک تو اس دفعہ ندا صرف 10 لاکھ لوگ پوری دنیا سے گئے تھے. نارملی 40-50 لاکھ لوگ جاتے ہیں. سو پرابلی ڈیو ٹو اجازت نہیں تھی. نہیں, اجازت نہیں تھی اس دفعہ. تو پاکستان سے بھی 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جاتے ہیں ہر سال. اس دفعہ صرف 81,000 لوگوں کی کوٹا ملا تھا. تو ایک تو وہ رش کم تھا اس وجہ سے. اچھا, پھر موسٹلی لوگ جاتے ہیں سیدھا مکہ شریف حج کے لیے. میں مدینہ پہلے گئی تھی. اچھا. تو مدینہ واز آلموسٹ مطلب خالی. تو بڑا ایک اتنا سکون سے آپ نے ساری عبادات کی. میں مسجد نبوی میں بیٹھی رہتی تھی, کوئی بھی نہیں ہوتا, اور وہاں پر بس صفائی کرنے والے کچھ لوگ ہوتے تھے, 1-2-4 عورتیں ہوتی تھیں.
عشاء کے ٹائم کچھ لوگ آ جاتے تھے 100-200 خواتین, لیکن بہت الحمدللہ پھر زیارت کا موقع 2 دفعہ ملا الحمدللہ, ماشاءاللہ. تو ریاض الجنہ کے اندر, تو بہت الحمدللہ. ہاں. پھر میں وہاں سے آئی وینٹ ٹو مکہ. مکہ جب میں گئی تو ظاہری بات ہے پھر راستے میں احرام کی نیت کری, اور پھر وہاں جا کے ایک عمرہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اگلے دن میں نے ابا کے لیے عمرہ کیا, اچھا, ان کی نیت سے. اور پھر ہم اس کے اگلے دن وی وینٹ ٹو مینا. مینا میں آپ نے وہ اب پھر آپ کا حج شروع ہو جاتا ہے. سو مینا از دا لارجسٹ ٹینٹ سٹی جو بنتی ہے, ٹینٹ آرٹیفیشل ٹینٹس بنتے ہیں, ٹیمپرری ٹینٹس بنتے ہیں. تو پورے مکتب, ان کو مکتب کہتے ہیں. اچھا. مکتب A B C, ہزاروں کی تعداد میں مکتب ہوتے ہیں اور ٹینٹس ہوتے ہیں. اچھا. وہاں پر آپ کو رہنا ہوتا ہے. پھر وہ مینا میں آپ دن گزار کے, رات گزار کے, فجر کے ٹائم پھر آپ نکلتے ہیں عرفات کے لیے, جو 9 ذی الحج ہے. وہ حج کا دن ہے جو 9 ذی الحج ہے. تو عرفات کا دن الحمدللہ. اور مجھے ایک چیز کی جو بڑی خوشی بھی ہے, اینڈ آئی فیل سو بلیسڈ, کہ میں جب عرفات میں تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں مسجد نمرہ میں جا کے میں جو ظہر, کیونکہ 2 خطبے تھے اس دفعہ, جمعے کا دن بھی تھا اور حج کا خطبہ, تو میں مسجد نمرہ میں تھی. تو میں نے وہ 2 رکعت پڑھاتے ہیں ظہر اور عصر ساتھ پڑھاتے ہیں 2 رکعت, تو میں نے وہاں پڑھی ہے. مسجد نمرہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا خطبہ دیا تھا, وہ جگہ ہیں. تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے, اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے, اور موقع نہیں ملتا لوگوں کو جانے کا. اچھا, میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. میں ٹینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی صبح 10 بجے عرفات کے اندر, تو مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی مسجد کی. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی مسجد نمرہ ہے. تو میں نے گوگل کیا وہیں بیٹھے بیٹھے, تو مجھے پتہ چلا کہ جی مسجد نمرہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. اور تو میں نے کہا یہاں تو جانا چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو میں نے میسج کیا, وہ منسٹری کے کوئی لوگ تھے جنہوں نے مجھے بھیجا کہ یہاں پر وہ. تو میں نے کہا میں کین آئی کم دیر, میں آ جاؤں. تو اس نے کہا یہاں تو اب بہت رش ہے, آپ کو جگہ نہیں ملے گی, شاید باہر صحن میں درخت کے نیچے جگہ آپ کو مل جائے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, درخت کے نیچے ہی چلتے ہیں. تو میں نے اپنی چھتری اٹھائی اور میں نے اب ڈرائیور کو کہا, میں نے کہا مجھے مسجد نمرہ لے جائیں. تو ڈرائیور نے کہا کہ وہاں میڈم آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو میں نے کوئی بات نہیں, باہر سڑک پہ درخت کے نیچے. اچھا, ہم گئے تو جس طرح سامنے مسجد نمرہ تھی تو کچھ 1 میل دور انہوں نے بیریکیڈ لگا کے بند کر دیتا. حاجی بیٹھے ہوئے تھے, کوئی درخت کے نیچے, کوئی سڑک پہ کہیں. خیر میں چلتی گئی. اندر جب میں گئی تو دروازے کھلے ہوئے تھے. تو خیر میں کسی نہ کسی طریقے سے اندر گئی, تو مین دروازے کے باہر مجھے جگہ ملی. تو میں نے کہا چلو یہی ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو گارڈز تھے ان میں سے ایک انگریزی بولتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کین آئی گو ان سائڈ. تو اس نے کہا یس گو. تو اب اندر اتنا رش تھا, میں نے کہا یار مجھے یہاں سے ہٹا رہا ہے, میری یہ جگہ بھی چلی جائے گی. مجھے کہنے لگا کہ گو ان سائڈ, گو اسٹریٹ اینڈ ٹرن لیفٹ. تو میں نے کہا نو آئی ایم فائن, میں یہیں رہتی ہوں. میرے ساتھ ایک اور خاتون بیٹھی تھی, وہ خیبر پختونخوا کی تھی, ان کا 3را حج تھا. اس نے کہا بیٹا نہ جانا, یہ تمہیں یہاں سے ہٹا رہا ہے, یہ جگہ بھی تمہاری چلی جائے گی. تو خیر وہ انسسٹ کرتا رہا گارڈ, ہی سیڈ نو گو ان سائڈ اینڈ ٹرن لیفٹ. میں نے کہا اچھا. تو میں نے چانس لیا, میں نے اس خاتون کو کہا, میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے میری جگہ رکھیں, میں اندر جاتی ہوں, اگر مجھے وہاں جگہ مل جاتی تو میں آپ کو بلا لوں گی. ندا آپ یقین کرو, میں اندر گئی ہوں اسٹریٹ اور لیفٹ, تو وہاں جگہ ہی جگہ خالی, اور سامنے جو جنہوں نے خطبہ دینا تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اس خاتون کو بھی اشارہ کیا اور وہ آئیں. آپ یقین کریں میں 11 بجے سے لے کے وہاں دوپہر 3:30 بجے تک ہم وہاں بیٹھے تھے. خطبہ ہم نے سنا, نمازیں پڑھی, دعائیں پڑھی. تو اتنا ماحول, اور میرا خیال ہے میری زندگی کا وہ سب سے ایک جو ہوتا ہے نا دا موسٹ اسپریچول, اور جو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ میاں بس زمین پہ اتر گئے. وہاں پر ندا جس طرح لوگ کھڑے ہو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے بندہ, وہ جو لبیک پڑھ رہے تھے, او مائی گاڈ, وہ جو ماحول تھا, oh my God, it was unbelievable. ماشاء اللہ.
تو دیکھیں نا جب آپ اگر 20 سال 25 سال پہلے چلی جاتی ہیں حج پہ, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ جو اس طرح موقع ملے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں ہوتی. 25 years back I was 25 years younger, much younger, you know, مجھے اتنی سمجھ نہیں ہوتی, مجھے اتنا اللہ کے میں شاید قریب نہ ہوتی, اتنا مجھے عبادت کا جذبہ نہ ہوتا. تو آئی تھنک ایک ایج ہوتی ہے جب آپ واقعی دل سے جانا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اور وہاں کھڑے ہو کے جو لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے بلند آواز میں, اور جو ماحول تھا وہ انبلیویبل. تو اور آپ یقین کریں وہاں ہر کوئی برابر. میرے ساتھ ایک خیبر پختونخوا کی خاتون وہ بیٹھی ہوئی تھی, میرے آگے جارڈن کی ایک خاتون بیٹھی تھی, میرے برابر لبنان سے تھی, میرے پیچھے 2 انڈیا سے آئے ہوئے تھے میاں بیوی. سو اور سب لبیک پڑھے. تو ایک ایسا ماحول کہ ایک ہیومینٹی, جسے کہتے ہیں نا انسانیت, کہ کوئی ایک دوسرے کوئی سے الگ ذات پات رنگ کلر امیر غریب کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. مطلب آپ کی باتوں کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ بریک پہ جاؤں میں اور میں کٹ کروں ان باتوں کو, کیونکہ وہ ایک فلو میں اس طرح جا رہی ہیں کہ ہمارا اتنا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی بات سن کے, اور ایک کریونگ بڑھ گئی ہے. میں آپ کو نا ابھی ویڈیو بھیجتی ہوں آپ کی ٹیم کو, وہ ذرا چلائے. وہ ایک جو ماحول تھا نا وہ سننے والا ہے. میں بالکل چلواتی ہوں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آئیے, یہ جو خوبصورت اور پیاری پیاری باتیں ہیں ان میں آپ کو ہم موقع دیں گے کہ آپ بھی سنیں. گڈ مارننگ, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج کا پروگرام جو سیلیبریٹیز حج کر آئے ہیں ان کی ایکسپیرینسز, ان کی وہ کریونگز, کس طرح ان کو موقع ملا جانے کا, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور ابھی شرمیلا اور میں بات کرتے کرتے ہم لوگ آپ دیدہ ہو گئے, اور وہ ماحول اور وہ جس طرح شرمیلا بتا رہی تھی وہ امیجنیشن میں سامنے آ گیا. ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس خوبصورت گھر کا, اس بابرکت اس ریلیجس جگہ کا. سو یہاں میرے یہاں پہ 2 دوست موجود ہیں جو ہر وقت آپ کی غم ہو خوشی ہو ہر چیز میں ساتھ ہوتے ہیں. وہ یہ ایکسپیرینسز زندگی میں پہلی دفعہ لے کر آئے, یعنی وہ ان کو حج کی سعادت نصیب ہوئی اس دفعہ ماشاءاللہ سے. اور میں ویلکم کرنا چاہوں گی سعود بھائی اینڈ جویریہ کو. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت مبارک. تھینک یو, شکریہ. آپ کے سب نے گلے میں ہار ڈالے ہوں گے, میں نے کہا یہ ہے پھول. بالکل. بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو حج ماشاءاللہ سے. آپ کی ہر خوشی, بچے پیدا ہوئے, شادی ہوئی, یہ وہ ساری میں ہم لوگ ساتھ رہے. تو میں نے کہا یہ والی جو خوشی ہے یہ ان سب سے بڑھ کے ایسی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ. حج کی سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں کو جیسے شرمیلا بتائی تھی اس دفعہ کم لوگ الاؤ تھے حج پر, اور آپ لوگوں کو خوش نصیب ہے جن کا بلاوا آیا اللہ کی طرف سے. اچھا, اور بڑا شارٹ ٹائم پہ ہم لوگوں کو موقع ملا, اور سب سے جو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, آپ بھی اس میں شامل ہیں ہم بھی, کہ ہمیں مطلب حج اکبر ملا. الحمدللہ. ہمارا یہ دماغ میں بالکل نہیں تھا کہ حج اکبر ہوگا, لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم نے حج کرنا ہے. اور وہ جب میں ایک پروگرام میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ احمد چنائی صاحب بھی تھے, تو انہوں نے ایک دم اٹھا کے کہتے ہیں ارے مبارک ہو تم لوگوں کو تو حج اکبر مل گیا. تو ہم اتنے خوش ہوئے, ہمیں پتہ کیونکہ وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑا کیسے آپ لوگوں کو ہوتا ہے نا, جیسے انہوں نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھی تھی تو میرے نا نیت میں نے ایسی کی کہ مجھے کریو ہوئی کہ میں نے حج پہ جانا. آپ لوگوں کے کیسے ذہن میں آیا, دونوں میں سے کس کے آیا؟ ان کے تھا. تم بھی اعتکاف میں تم نے سوچا؟ نہیں, ہمارا تو ایسا تھا کہ جیسے ہم ہر سال عمرے پہ جاتے تھے, بچوں کو بھی لے کے جاتے تھے. پھر کووڈ سے 1 سال پہلے ہم نہیں گئے, اور اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا. 1 سال گیا تھا, 2 سال, دوسرے سال تو کووڈ نہیں آ گیا تھا, مطلب 2 سال نہیں گئے بیچ میں. اچھا, پھر وہ کووڈ آ گیا, پھر ہم نہیں جا سکے. تو بچوں سے بات ہوتی تھی, تو کیونکہ جب بھی چھٹیاں ہوتی تھی بچوں سے پوچھتے تو کہتے تھے کہ وہاں چلتے ہیں پہلے. تو ہم نے کہا چلو اس دفعہ نا ہم عمرے پہ جائیں گے بچوں کو لے کے. تو پتہ نہیں دماغ میں میرے ایسے آیا, تو میں نے سعود سے کہا, میں نے کہا سعود عمرے کی جگہ ہم حج کیوں نہیں کر لیتے. عمرے تو ہم کر چکے, کیونکہ یہ ہر دفعہ کہتے تھے عمرے کر چکے اب کسی اور کو بھیج دیں گے, اب کسی اور کو بھیج دیں گے, ہم نے اتنے عمرے کر لیے. تو میں نے کہا ہم حج پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا حج پہ, تو حج پہ میں نے کہا ہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اب کیا ذمہ داری ہے اس وقت فی الحال, بچے تو چھوٹے ہیں ابھی. کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں, آپ کے اگر کہیں کسی کو پیسے دینے آپ وہ دے دیں, آپ کا قرضہ ختم ہو, ساری چیزوں سے آپ جب فری ہو جائیں تو تب آپ حج کر سکتے ہیں.
تو میں نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں یہ ہے وہی آپ کریں۔ کانسیپٹ ہے جو میں بتا رہی تھی نا کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے یہاں کہ آپ ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کر دیں پھر آپ جائیں، یہ تو ابھی بھی ہمت نہیں ہوتی concept ہے۔ جانے کی۔ ہاں نہیں وہی اس کے تو بعد بڑھاپے بڑھاپے میں میں حج نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ویل چیئر پہ حج کرنے کا کیا فائدہ ہے یار، ہم خود چلیں اپنے، یہ ایک الگ ہی عبادت، ویسے بھی جوانی کی عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم لوگ جوان ہیں بھی ہے نا، ہاں۔ تقریباً تو بس ایسے ہی دماغ میں آیا، میں نے ان سے کہا اچھا انہوں نے کہا کہ ہیں حج پہ، میں نے کہا ہاں پتہ کرے، پھر انہوں نے ادھر ادھر پتہ کرنا شروع کیا، پیکیجز لینے شروع کیے کہ کیا ہے کس طرح سے ہے، تو اچھا ہمارے دماغ میں جو ایک فگر تھا وہ یہی تھا کہ امی پاپا لوگ 6-7 سال پہلے حج پہ گئے تھے، اس ہمارے سے دماغ تو میں وہی کئی فگر زیادہ تھا، ایسکیلیٹ اس کر سے کوئی گیا، 10 گنا زیادہ 10 گنا زیادہ تھا ندا اس دفعہ، بیکاز ہمارا ڈالر اوپر، ریال اوپر، ہر چیز۔ اچھا میری ساس نے جو حج کیا 3 سال پہلے کووڈ سے پہلے، بالکل تو ریال 23 روپے کا تھا، ہم نے 56 روپے کا ریال لیا، مور دین ڈبل۔ سو امیجن اگر 5 لاکھ کا حج تھا تو ہمیں تو 10 لاکھ کا پڑ گیا نا، ڈبل سے اوپر ہو گیا، یہی ہمارے ہاں ساتھ یہی ہوا ہے، بس پھر اسی طرح سوچ سوچ کے پھر ہم نے کہا کیا کریں یہ تو بہت پیسے بن رہے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، جب نیت کر لی نا بس تو پھر پتہ نہیں لگا یہی دیتا ہے، کیا ہو ہی گیا۔ بچوں کا پھر ہم نے تھوڑا سا وہ کیا کہ بچے ابھی پہلے لے کے بچوں کا بھی جاتے پلان تھا بچوں کا کہ پلان بچوں کو بھی لے تھا، جانا، ہم نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ کو عمرے پہ لے جائیں گے اور ہم پہلے حج پہ جاتے ہیں، دیکھیں تو صحیح نا، کیونکہ وہ سنا تھا کہ بہت مشکل ہوتا ہے حج، اور مشکل ہوتا ہے، یہ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں کی، ورنہ تو واقعی مشکل ہوتا ہے۔ تو بس پھر انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد یہ ان کا کوئی شو لے کے یہ امریکہ چلے گئے ہاں امریکہ گئے تھے، بیچ میں، ہاں اب وہ چیز وہیں رک گئی۔ اب مجھے یہ ٹینشن کہ یہ تو سب تو جانے شروع ہو گئے لوگ، ہم تو ابھی یہی، ہمارا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک، میں ان کو فون کروں کہ میں آتا ہوں، میں کرتا ہوں، پھر یہ آئے، پھر انہوں نے پھر دوبارہ ان کو کال کیا، پھر ایک جو حجاز مقدس والوں کے ساتھ ہم گئے تھے ان کو کال کیا، اب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی ہماری، وہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چینلز کا حال تو وہ ملنا مشکل تھی، اب وہ ظاہر ہے ٹریول ایجنٹ کو جب تک لیکن وہ پورے پیسے نہیں دیں گے جب تک آپ نہیں جا سکتے، تو بس 3 دن بعد آخری فلائٹ تھی، اور پیسے لاسٹ فلائٹ 3 تاریخ کو، لاسٹ فلائٹ پہ گئے ہم لوگ۔ ہاں، اور آخری 3 دن پہلے اس کو پیمنٹ کی اور پھر ہم گئے، وہاں سے پیمنٹ نکلی کہ نہیں ابھی تک؟ نہیں وہاں سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بلانا تھا نا آسانی پیدا کرنے، وہی تو کبھی کبھار ایسی آپ کی چیزیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، وہیں سے ملی تبھی تو گئے، خود بخود چیزیں بنتی چلی جاتی۔ بالکل، اور پھر پتہ ہے کیا، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ہم حج کر کے آ گئے، ایسا تو کوئی خواب تھا شاید، وہ ابھی بھی یاد کرنے لگتا ہے کوئی خواب اچھا، اور تھا۔ پتہ خوش نصیبی کی بات ہم لوگ کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور اس سال ٹوٹل 8 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اور پاکستان سے اور پاکستان سے 80,000 81,000، اور پاکستان میں 80,000 میں سے ہم وہ لوگ ہیں جو گئے اور حج اکبر ملا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی تھی کہ 3 سال بعد حج کھلا تو اس میں ہم لوگ شامل تھے اس حج اور میں۔ پتہ ہے میں ایک چیز، مجھے ایک دوست کی بہن ملی جس ہوٹل میں رہ رہی تھی، وہ مجھے ملی، وہ کینیڈا سے آئی تھی، میں کہہ رہی ہوں جیسے آپ نے دل میں سوچا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بلا لیا، ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں لیکن اللہ کو شاید ہماری کوئی چیز پسند آئی اور ہم گنہگاروں کو بلایا، میں نے نیت کری، اللہ نے بلا لیا۔ وہ مجھے کہتی شرمیلا میں 24 سال سے اپنے میاں کو کہہ رہی تھی کہ حج پہ چلو، ہر سال میں کہتی تھی کہ حج پہ چلتے ہو، ہر سال کہتا تھا نہیں، 24 سال سے اس کی خواہش تھی، کہتی اس سال میرے میاں نے کہا کہ حج پہ چلتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا لوگوں کی پتہ نہیں کب سے خواہشات ہیں حج پہ جانے کی، لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم کرے، ان سب کو بلائے جس کی خواہش ہے، سب کو یہ حج کی سعادات نصیب ہوں، لیکن لوگ سالوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کب پتہ نہیں ہوتا، مطلب جیسے آپ آخری فلائٹ سے گئے، انسان کب سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور یقین کرو جب تک میں فلائٹ میں بیٹھ نہیں گئی نا، میرا دل یہ ہوتا ہے یا اللہ کچھ ہو نہ جائے۔ اچھا، ہم کسی کو بتا بھی اس لیے رہتے کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے، اور اچانک ہمیں پتا تھا نا، ہاں آخر میں دو دفعہ آپ بھول گئی، تمہیں یاد نہیں ہے میں نے بشرا آپا کے گھر پہ ہم لوگ جب ڈنر پہ گئے تھے، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ یاد نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ ہے کہ دعا کرو بس، دعا کرو کہ ہم بس حج پہ چلے جائیں۔ کہا میری بہت وہ ہے
कि मैं तुम दुआ करना। मैंने उस कहा, वक्त नहीं, तक तो कुछ भी नहीं था। हाँ वही तो कह रही हूँ कि आखिरी लेकिन वक्त ना तक जाने से एक दो दिन पहले आपने मगर आप मुझे बताया। जब नियत कर लें ना, सोच लें, जैसे नमाज की नियत करते हैं, वो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। लेकिन आप सोचते रहेंगे ना यार कर लेते हैं, अगले साल कर लें, यार कर लेंगे कर पता है लेंगे। वो एक खालिस नियत होती है, जब आप शिद्दत जी। से चाहते हैं ना तो फिर वो अल्लाह भी आपकी शिद्दत महसूस करके वो कहता है इसको बुलाइए। अब बहुत ही जो तड़प है रहे हैं। ये वाली शिद्दत। वरना हमने 4 साल पहले सोचा था कि हम इस दफा अब हम हज करेंगे। अब अच्छा, हम अब तो अपने मुझे सोचा पूरा था। सिनेरियो बताओ, पूरा एक एक चीज बताओ, जहाज से हराम, ये वो सारी सारी चीज़ आप बताएं कोई भी। भाई मेरी तो ये सोच थी कि यहाँ से जाएंगे तो 6-7 घंटे तो इमिग्रेशन में लगेंगे, जो हालात थे से। क्योंकि अब जो हम लेकिन उम्रे जब पे हम जाते थे गए ऐसे ही होता था। तो इतना बेहतरीन अरेंजमेंट था वहाँ पे, क्या हार्डली 10 मिनट लगे हैं, हमें तो 10 मिनट लगे हैं, इतना ऑर्गेनाइज। और इतनी खवातीन जो ये थी, मक्का पहले गए ना, मक्का पहले गए हम। ये लोग, मैं हाँ, मदीना आप पहले गई। मदीना गई। हम मक्का गए थे और वहाँ पे लेडीज थी इमिग्रेशन ऑफिसर, मर्द नहीं थे। अच्छा। मर्द जो थे वो साइड में खड़े थे, बाकी सब लेडीज कर रही थी। और आई वाज सरप्राइज कि इतना ऑर्गेनाइज, इतना अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था कि हम सुकून से निकल के 10 मिनट में, बहुत ईजी। हालांकि घंटों लोगों को लगते हैं हज टर्मिनल में। वही तो उम्रे पे इतना, गए हैं, हम लोग के साथ भी यही हुआ था। हाँ, लेकिन इसमें लोगों तो के कम होने की वजह से शायद दिया क्या। नहीं, और उन्होंने सिस्टम भी अच्छा बनाया। सिस्टम भी अच्छा था। और अब लास्ट फ्लाइट है ना, लास्ट लोग नॉर्मली जो जाते हैं हज पे वो जाते हैं पहले, कुछ लोग 20 दिन का करते हैं, 25 दिन का करते हैं, कुछ लोग 40 दिन का करते हैं। आपने 15 दिन का किया, मैंने 12 दिन का किया, तो हम लास्ट फ्लाइट से गए ना, जब तक लोग इमिग्रेशन हो चुकी थी। तो आप लोग इकट्ठे थे फ्लाइट में? नहीं, ये मक्का गई। आप अच्छा, कौन सी हमने मक्का लैंड किया, डायरेक्ट मक्का गए थे। 3 तारीख को ना, हाँ हम direct मैं मक्का 2 गए। तारीख को गई हूँ मदीना। अच्छा। हाँ, मैं ये मक्का हमारी गई, ये last लास्ट फ्लाइट, flight 3rd को लास्ट फ्लाइट थी। बिल्कुल लास्ट फ्लाइट में बैठे हैं, तो पहुंचे। हमने एहराम जो है वो हमने जद्दा वहाँ कतर में हमने एहराम बांधा था। अच्छा। फिर वहाँ से निकले, फिर नियत की। हाँ। अच्छा, अब बहुत ही अजीब सा था ना। एक तो वो होता है ना कि आप उम्रे पे तो अपनी मर्जी से आपने लिया हुआ है हर चीज़। खैर हम वहाँ पे पहुँचे जब, तो एयरपोर्ट पे हमें मतलब रिसीव करने आए जो जिनके साथ हम गए थे, फैसल भाई। तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे, तो काफ़ी और लोग आना शुरू हुए। वहीं से फिर 1-2 लोगों से हमारी दोस्ती हो गई, सलाम दुआ हो गई। बस में बैठ के हम लोग अजीज़िया पहुँचे, तो उधर ही दोस्ती हो गई और आज तक दोस्ती है उन लोगों से। और अभी कल परसों ही हम उनसे मिले थे, कुछ लोग दुबई में थे, वहीं आए हुए थे यहाँ पर। खैर हम वहाँ अजीज़िया में हमें रूम, क्योंकि हमारा सेपरेट रूम था दोनों का, हम वहाँ बैठे। अब हम लोग यही सोचते थे रोज़, बस जाते जैसे बैठे हैं ना, हमने कहा चलते हैं हरम। सबसे पहले तो यही होता है कि हरम भागो। तो बस हम वहाँ पहुँचते ही हम पहले हरम गए, उम्रा किया। माशाल्लाह। और बहुत रश था उस दिन ना, हम उम्रे पे जो गए बहुत ज़्यादा रश था। तो हम ये सोच रहे थे कि उम्रे पे इतना रश है तो हज पे कितना रश होगा। हमें यही टेंशन थी कि पता नहीं कितना रश होगा। अब उसके बाद हम वहाँ वापस आ गए 3-4 दिन सारे के बाद। पहले दिन की सोचें, दूसरे दिन से ना रिलैक्स इतना स्मूथ हो गया था सब कुछ कि हम दूसरे दिन भी उम्रा करने चले गए। अच्छा, और गर्मी नहीं लगी होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगी। नहीं, 45 डिग्री से मैं सबसे निदा को ये ज्यादा। बता रही थी, लोग कहते थे इतनी गर्मी में 45 डिग्री में जा रहे हो, ये जुलाई का हज हमने आग नहीं निकल करा। रही पहले दिन होगी। मीना में हमें थे। गर्मी नहीं लगी। हाँ, और जो अरफात के मैदान में हम खड़े थे, खुले आसमान पे खड़ा होना पड़ता था, फील ही नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसे सूरज को देख रहे खुले नजर हुए आ रहा आसमान की से दुआएं मांग रहे थे सब। था। नहीं होता, नहीं पता खड़े नहीं होके दुआ लगता। मांगते हैं ना असर से मगरिब तक। तो लेकिन हमें वो गर्मी कभी महसूस feel नहीं हुआ। never। हालांकि हम कपड़े, उसके ऊपर अबाया भी था। मुश्किल तरीन। हमारे लिए तो ये है ना कि सर बंद बिल्कुल। मैं तो अंदर, क्योंकि बाल नजर ना आए तो मैं अंदर टोपी मेरा भी पहनती थी अंदर था। ऊपर वो। हाँ, कभी गर्मी नहीं लगी। गर्मी नहीं लगी। नहीं, ये फीलिंग्स की बात होती है। वो होता है ना जब आप ज़्यादा फील करते हैं, वो आपका दिमाग ही कहीं और है। वहाँ जाके आपका दिमाग ही कहीं और होता है। वो गर्मी और ये सब चीज़ें आई डोंट नो मैटर नहीं करती मुझे। नहीं। और जब हम जब पहला दिन था हमारा हज का, हम निकल रहे थे मीना के, तो हमने एक दिन पहले ही सारी चीज़ें ना इतर वितर सब साइड पे कर दिया, क्योंकि कहते हैं खुशबू नहीं होनी चाहिए। और माशाल्लाह से हम लोग निकले जब, तो बस हम लोग एक दूसरे को देखते थे, दोनों को, और आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार हम लोग हज के लिए जा रहे हैं और आज पहला दिन है। क्योंकि हम 3-4 दिन पहले पहुंचे थे। और सब लोग बस में, बड़ा मज़ा आता था। मतलब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। हम बस वो एक ही बस थी हमारी, इतने लोग नहीं थे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे मीना में, तो अपने खैमे ढूंढ रहे हैं। ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस था ना कि आप
نکلے 2 خیمے تھے ہمارے, انہوں نے کہا یہ والا لے لیں یا یہ والا لے لیں. تو ایک میں ظاہر ہے وہ جو پہلے لوگ آئے تھے وہ آ گئے تھے, تو ہم دوسرے میں چلے گئے. وہ جو خواتین تھیں وہ میرے ساتھ ہی تھیں. اور جو ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ جی اے سی بھی خراب ہے اور فین بھی نہیں ہے اندر. اچھا ہاں یہ ٹیکنیکل ہو جاتی ہے, ہوتی ہے نا پرابلم. ہمارا 6 تھا, اچھا لیکن ایک 6 ہمارے ایسا والے تھا میں کہ خراب ہمارا تھا بس. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہاں اور وہ ساتھ ساتھ ہیں سارے. نہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور 6 4 پیچھے تھا, مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 4 5 اس طرح مکتب سے کیا تھا. خیموں کو کہتے ہیں؟ ہاں اس طرح کے وہ بنے ہوتے ہیں یہ مکتب. پورا ایک بڑا سا ٹینٹ ہوتا ہے, اس میں گول کمرے گول ہوتے ہیں. والا میں نے دیکھا ہے جو ہاں تصویریں اس کی. پورا ٹینٹ ہوتا ہے بڑا سا, اس میں الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اچھا اور ڈفرنٹ مکتب, ان کو مکتب A B C, اس کے نا پھر 1 2 3 4 اور کتنے کمرے ہوتے ہیں ایک جو مکتب ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایک آپ کے ساتھ نہیں, کمرے نہیں ہوتے وہ الگ الگ, اس میں آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. لائک لوگوں کے ساتھ دیکھیں اور ایک کمرے میں نا کئی 12 لوگ ہوتے ہیں, کئی 16 ہوتے ہیں. جو میں نے سیکھا حج سے نا, ہاں وہاں پہ نا بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو, سب ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی کپڑے, ایک ہی جگہ, سب کی اوقات ایک ہے. کوئی بھی بڑا آدمی نہیں وہاں پہ, جو میں نے سیکھا. اور وہاں پہ کوئی پروٹوکول نہیں. ہاں پروٹوکول ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ آپ کو نہیں پتا کیسے ہوگا, لیکن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ تھے تو ہم بڑے حیران تھے کچھ چیزوں پہ کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ابھی کچھ بڑے لوگ بیٹھے تھے, وہ بول رہے تھے یار تمہارا کون سا والا پیکیج تھا؟ اس نے کہا میرا پریمیم, میرا گولڈ. اور میں نے کہا اس میں فرق کیا تھا؟ کہتا ہمیں وہ بڑا ٹرک سبربن ٹرک ملا تھا. میں نے کہا ہمیں 2 ملے ہوئے تھے. لوگ دے رہے تھے ہمیں, ان کے دوستوں نے بھیجے ہوئے تھے کہ گاڑی کچھ کر اتنی عزت. لیکن ہمیں جو مزہ بس میں آتا تھا وہ ویسے ہی نہیں آتا تھا, کیونکہ سب اتنی زور سے لبیک اللہم لبیک وہی میں بتا رہی تھی کہ وہ جو وہ ایک وہ ماحول تھا جب سب کھڑے ہو کے بلند آواز میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے, مطلب ایسا تھا رو رو کے اللہ سے صرف آپ مغفرت مانگتے تھے. ایسا نہیں لگتا تھا کہ اللہ میاں بس زمین پہ سامنے آ گئے. بالکل بالکل. اچھا آپ نے جو ڈسکس کیا تھا نا وہ ویڈیو میں چلوا رہی ہوں ابھی. میں مسجد نمرہ میں گئی تھی تو میں نے وہاں پر ویڈیو لی تو جہاں وہ لبیک پڑھے تھے, تو وہ ایسا ماحول تھا کہ بس میں نے کہا وہ شیئر کرتے ہیں سب سے, اور ایک چھوٹے سے بریک پہ نکل جائیں گے, پھر واپس آ کے پھر ہم ڈسکشن کریں گے مزید. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اس وقت ہم خدا کے گھر کی بات کر رہے ہیں اور اس بلاوے کی بات کر رہے ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا, چاہے کوئی کتنی بھی دعائیں کرے, لیکن جب اللہ تعالیٰ مطلب کسی کے نصیب میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلواتا ہے اس گھر پہ. اور سعود جویریہ ماشاء اللہ سے اس دفعہ کا حج جو ہے ان کے نصیب میں آیا اور حج کر آئے. وہاں کی ہم باتیں کر رہے ہیں, شروعات ہماری ہوئی تھی جی پہلا دن ہوا. میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں کہ وہ آئی ڈونٹ نو, یہ والی باتیں سننے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ کوئی اور ٹریولنگ کوئی اور ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل ہے نا. ابھی جیسے میں بتا رہی تھی کہ ہم مینا میں گئے جو پہلا دن تھا, تو میں نے ان کو فون کیا وہاں سے. میں نے کہا سعود وہ ہمارے تو اے سی خراب ہے تو پنکھا بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں اچھا یہاں تو بالکل چل ماحول ہے, مجھے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے. کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے نصیب میں گرمی تھی, میرے نصیب میں ٹھنڈک تھی. میں نے کہا بات سنیں, جہاں پر آئے ہیں ہم, یہاں پہ اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ جتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں اتنا آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. اور میں نے کہا اگر اللہ کی طرف سے کوئی انعام مل رہا ہے تو وہ بھی خوشی کی بات ہے. تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ملے یا کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملے تو دونوں آپ یہ سمجھیں کہ دونوں ہی انعام ہے آپ کے لیے. تو وہاں پہ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے ایک دوست کی وہاں پہ بہن بھی تھی. تو ہم جب چلنا شروع ہوئے, پہلا دن تھا نا ہمارا, ہم جب جا رہے تھے دوسرا دن مینا کے لیے, جب ہم دوسرے دن مینا کے لیے جا رہے تھے تقریباً وہ 3 مائل ہمیں چلنا تھا, 3 مائلز. تو ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے چلنے کی نا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. تو ہم چل رہے تھے. اچھا اس میں چڑھائی پہ چڑھنا ہوتا ہے, آپ کو ٹنل ہے وہ اوپر جاتا ہے, تو اس پہ چڑھنا اور مشکل ہے, بہت واک ہے. تو اب ہم چلے جا رہے ہیں. یہ مجھے تھوڑی سی باتیں پوچھنی, کیونکہ ظاہر میں نے آج نہیں کیا, تو میں بالکل ایک ایز ویور کی طرح پوچھوں گی کہ چپل پہنی ہوئی ہوتی ہے کیا؟ 2 والی جو ربڑ کی چپل ہے, مردوں کا یہ ہے کہ 2 ربڑ کی چپل ہوتی ہے, ان کی ہڈی نظر آنی چاہیے. اچھا اچھا, جو کینچی والی چپل ہوتی ہے. جی میں نے بھی وہی لی تھی. ویسے تو پوچھا تھا یہاں پہ, تو جو مفتی وغیرہ انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ مرد حضرات کے لیے ہے. خواتین کوئی بھی چپل پہن, ہاں لیکن میں نے پھر بھی
لیکن میں نے پھر بھی وہ 2 پٹی والی ہی پہنی تھی, لیکن وہ کمفرٹ بہت تھی مجھے. اور پورے حج پہ اس نے بڑا میرا ساتھ دیا چپل نے, بالکل میرے, کیونکہ میرے فلیٹ فیٹ ہے اور میں اتنا پیدل چل بھی نہیں پاتی تو ہوں. ایسا ہوتا تھا عمرے پہ جب ہم گئے تو چپلیں ہماری غائب ہو جاتی تھی, سو اب لائک اب کوئی اور پہن لیتا تھا وہ. لیکن دیکھیں وہ آپ کو وہاں پہ تو آپ چپل پہن سکتے ہیں, آپ خالی اپنے خیمہ جو آپ اس میں جاتے ہیں اپنے کیمپ میں, اس میں آپ چپل اتارتے ہیں, لیکن وہ بھی سامنے ہی اتارتے ہیں آپ. صرف آپ جب حرم میں جاتے ہیں, مسجد نبوی میں جاتے ہیں, تب آپ کو چپلیں باہر رکھنی ہوتی ہیں, ورنہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ چپل اتار کے جائیں. ہم پیدل ہی چلتے ہیں. اور روڈوں پہ پیدل واک کریں, چپلوں کے ساتھ کریں. بالکل پیدل کر سکتے ہیں روڈوں پہ اتنی گرمی میں, وہ چلنا ہی تو ہے, چپل کے ساتھ. چپل کے ساتھ. وہی میں نے کہا کہ چپل کے بغیر. اچھا یہاں سے پھر ہم لوگ جب نکلے تو اب وہ میں انہیں, اچھا میں نے کہا میں تھک گئی, کیونکہ چلنا ویسے نہیں چلتے جو لوگ ریئل لائف میں چلتے ہیں بہت زیادہ. پریکٹس نہیں ہے نا ہم لوگوں کو, ہم تو چلتے ہی نہیں ہیں, ہم تو بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بولنا شروع کیا کہ دیکھو تمہیں جہاں پیر میں تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ تمہیں اجر مل رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اب مردوں کے لیے تو یہ بھی ہے کہ جب وہ نارمل عام دنوں میں بھی مسجد میں چل کے جاتے ہیں تو ایک ایک قدم پہ ان کو نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم تو اس وقت حج پہ تھے, کہہ لیں گے تمہارا اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا ہر چیز میں تم کو ثواب مل رہا ہے. اچھا بہت ساری دیکھیں متس بنے ہوئے ہیں, لوگ کھو جاتے ہیں, لوگ کچلے جاتے ہیں. سو وہ اگر میں چاہوں, اچھا وہ یہ پہلے تھا ایکچولی, وہ جو تھا نا پہلے ہوتا تھا, ابھی انہوں نے بہت سسٹم کو اچھا کر دیا ہے, وہ بہت آگے جا رہے ہیں اس کام میں نا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ہیں ہمارے جو ملکوں سے بلانگ کرتے ہیں, ہر ملک سے, ناٹ اونلی پاکستان, وہ کیا کرتے ہیں پہلے ہی کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارا, یہ پورا جلوس جا رہا ہے اس طرف, وہ وہاں سے مار کے نا یہیں واپس آ رہے ہیں, آپس میں کریش ہوتا تھا. اب انہوں نے سسٹم ایسا کر دیا کہ وہاں سے گھوم کے پیچھے سے وہاں سے نکلو, تو وہ جو ہے نا آسان. گائیڈ لائنز کون دیتا ہے؟ نہیں پہلے بھی یہی تھا, پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پہ. اچھا لوگ ہوتے ہیں, پولیس فورس سب کھڑی ہوتی ہے, سیکیورٹی ساری کھڑی ہوتی ہے, وہ منع کرتی کہ ادھر نہیں آؤ. لیکن ایک دفعہ جو ایک حادثہ ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ منع کیا گیا تھا کہ اس طرف سے نہیں جانا ہے, لیکن وہ وہیں سے واپس مڑ گئے, کیونکہ آگے سے جب آپ گھوم کے جائیں گے تو آپ کو لمبا راستہ پڑے گا. شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو ہم جب آپ ایک سسٹم کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر پریشانی تو ہوگی نا آپ کو. تو یہی تھا, بلکہ جب ہم اس دن گئے تھے اس دن بھی ایک بندہ لڑ ہی رہا تھا, وہ ان سے سیکیورٹی والے سے لڑ رہا ہے کہ نہیں یہیں سے جاؤں گا. اس نے کہا بھائی یہاں سے نہیں جا سکتے, تم وہیں سے جاؤ گے. تو یہ ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ جب ایک چیز ایسے لوگ جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, اور جب آدھے یوں مڑ کے آنے لگیں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے, رکیں گے, پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا راستہ رکے گا, وہ ایک دوسرے کے اوپر گریں گے, پھر دھکا وغیرہ تو لگے گا نا. لیکن ہمارے لیے تو آسانی یہ تھی کہ اس دفعہ لوگ ہی اتنے کم تھے, ویسے 40-45 لاکھ ہوتے ہیں, اس دفعہ 8 لاکھ لوگ تھے, تو پھر ہمارے لیے تو آسانی تھی نا, کیونکہ لوگ بہت کم تھے. لیکن پہلے دن جب ہم شیطان کو کنکر مارنے جا رہے تھے تو بڑا میرا تھا شیطان کو دیکھنے کا بڑا وہ تھا کہ دیکھوں میں نا, یہ آخر سارا سال ساری زندگی ہمیں یہ ورغلاتا رہتا ہے, یہ ہے کیا, کون ہے یہ. تو خیر ہم لوگ گئے تو پہلے دن یہ ہوتا ہے کہ 2 شیطان بند کیے ہوتے, ایک کو کنکر مارنی ہوتی ہے آپ نے نا. تو پھر میں نے وہاں, ہم لوگ وہاں گئے تو بڑا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا 2 ایکسٹرا مار لوں, میری ویڈیو بھی ہے بلکہ میں نے کہا نہیں 2 ایکسٹرا نہیں مارنا. وہ بھی کنکروں کا سلسلہ بتائیں, کس طرح کہاں سے اٹھاتے ہیں, کیا دیے جاتے ہیں. یہ ہم پہلے ہم مینا گئے تھے, مینا گئے, مینا میں رکتے ہیں, تو جو اس کے بعد پھر ہم جب عرفات جاتے ہیں, پہلے دن نہیں, عرفات جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں. ہاں پھر رات جو مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے. اچھا کھلے آسمان. بڑی سب سے جو مجھے دہشت لگی نا, جو خوف آیا, وہ تھا عرفات, جہاں پہ قیامت کے دن ہم سب نے کھڑا ہونا ہے. اس کا منظر, اور آپ نے کھلے آسمان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے, جو دل میں ہے دعائیں وہ کریں. کہتے ہیں کہ جو 9 ذی الحج کی شام ہوتی ہے جو ہم عرفات میں گزارتے ہیں, اس میں اللہ پاک جو ہے وہ نیچے آسمانوں پہ آ جاتے ہیں, 5ویں آسمان پہ آ جاتے ہیں, اور اپنے فرشتوں سے بڑے فخریہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو 2 کپڑوں کے اندر کھا کٹی ہوئی بالوں میں بے حال گھوم رہے ہیں, کون لوگ ہیں. تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ سے محبت کے لیے آئے ہیں اور آپ کی عبادت کے لیے آئے ہیں.
تو وہ نا ایک فخریہ طور پر پوچھتے ہیں. تو جب اللہ پاک نیچے آسمانوں پر آ جاتے ہیں سب سے آخری آسمان پہ, تو ہم جو دعا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہوتے ہیں, اور ویسے تو وہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں, لیکن کہتے ہیں فزیکلی جو ہے نا وہ آخری آسمان پر ہوتے ہیں. تو آپ جو دعا مانگتے ہیں پوری ہوتی ہے, اس لیے ہم کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں. اور آپ یقین کرو ندا کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. تو آپ کو ایک یقین ہوتا ہے دل میں نا, ایک سکون ہوتا ہے کہ جب میں وہاں پہ ہم نے کھڑی تو ہوں دعا خانہ کعبہ میں جب عمرے پہ گئے تھے تو کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر جو پہلی نظر پڑتی ہے وہاں یقین مانو جویریہ میں تو میں دعائیں بھول جاتا ہے انسان, دعائیں تو بھول جاتا ہے, لیکن جو دعا مانگی سب پوری ہوئی. ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو وہاں مانگی ہو, چاہے کسی بھی بارے میں مانگی ہو آپ, وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے لیے مانگی, کس لیے نہیں مانگی, کیا چیز کے لیے مانگے, سب دعائیں پوری. میں تو یہ بھی دعا مانگی کہ بھائی جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکے نا, سب کو یہاں کی زیارت کرائے, سب کو حج کی سعادت نصیب کرے اللہ پاک. تو خیر پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا وہاں پہ عجیب سا منظر تھا نا, ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے اپنے وہاں, تو ہم لوگ بیٹھے ہی نہیں نا عرفات میں, تو کیمپس میں بیٹھے ہی نہیں, بس 5-10 منٹ کے لیے جاتے تھے. فار ایگزامپل جیسے کوئی پہلی, ظاہر زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ ہی جاتے ہیں, سو اگر گروپس میں جاتے تو گائیڈ لائنس دینے کے لیے کہ اب یہ وہ ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, گروپ کے علاوہ نہیں جاتے. نہیں اور وہ بتاتے ہیں وہاں وہ بتاتے ہیں سب, آپ کی کلاسیں لیتے ہیں. اچھا تو یہ کلاسز ہماری ہوئی تھی, ہاں پہلے بتاتے ہیں جہاں سے پہلے, اور اب یہ ویسے بھی ہونا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا سارا ہے, بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, پہلے بھی بتا دیتے ہیں سارا, اس کے بعد بھی بتاتے ہیں, بکس بھی دیتے ہیں آپ کو, اس میں آپ کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کون کون سی. اور جیسے آپ لوگ کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے جا رہے تو کوئی ایک گائیڈ ہوتا ہے آگے, ہاں مولانا مفتی ہوتے ہیں نا ساتھ. جیسے ہمارے حجاز مقدس میں آپ کے ایئر وائی کے مفتی صاحب تھے, وہ پورا نماز پڑھاتے تھے, ہم سب ساتھ جاتے تھے, وہ سمجھ لیڈ کرتے ہیں, لیڈر ہوتا ہے, ساری دعائیں کہ اب یہ پڑھیں, اب یہ پڑھیں. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ ویسے بھی کریں. دیکھیں دعائیں جو ہے نا, اصل تو آپ نے دعائیں مانگنی ہیں, اللہ سے توبہ کرنی ہے, آپ کسی زبان میں بھی مانگیں, وہ تو کسی زبان میں, وہ تو آپ کے دل سے مانگ رہی ہیں نا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا. آپ نے جو اصل چیز ہے وہ نمازیں پوری کرنی ہے, جو مین ہے. باقی دعائیں آپ مانگیں, معافی مانگیں, لوگوں کو معاف کر دیں, لوگوں سے معافی مانگ لیں, تو یہ آپ کا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنا. کچھ بھی نہیں, سب اچھا ہمیں بھی یہی تھا, لیکن جا کے پتہ کہ سب روٹین کی چیزیں نہیں ہیں, بالکل ہٹ کے ہیں دنیا سے, لیکن وہاں پہ جا کے نا آپ کو کوئی احساس نہیں ہو, خود بخود کرتے رہیں گے آپ. ہم بھی سوچتے اب کیا کریں گے, اب کیا, وہاں پہ جا کے دیکھا تو خود بخود ہو رہا تھا سب کچھ. پھر ہم مزدلفہ نکلے. مزدلفہ کیونکہ یہ 2-3 دن بہت سخت ہوتے ہیں, اور سخت مطلب یہ کہ آپ کو ہر چیز ٹائم پہ کرنی ہوتی ہے, جیسے کہیں مغرب سے پہلے پہنچنا ہے, کہیں مغرب کے بعد نکلنا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. مغرب کے بعد نکلنا, ہم جیسے عرفات سے ہمیں نکلنا تھا, ویسے مغرب کے بعد لوگ نکلتے ہیں وہاں سے, لیکن ہمیں مغرب سے پہلے نکلنا تھا کیونکہ ہمیں مزدلفہ پہنچنا تھا. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جی ٹائمنگ کا ہی ہوتا ہے کہ اتنی نمازیں وہاں پڑھنی ہے, اتنی نمازیں وہاں پڑھنی ہے, تو یہ پہلے 1-2 دن ذرا زیادہ وہ ہوتا ہے ٹائم کی پابندی, لیکن وہ ٹائم پہ بسیں نکل جاتی ہیں, ٹائم پہ سب نکل جاتے ہیں. جب مزدلفہ جلدی جلدی یہ کرنا ہے, جلدی جلدی یہ کرنا ہے, پہلے 2 دن جو ہے وہ تھوڑے کٹھن ہوتے ہیں. اچھا دن جو ہوتا ہے عرفات کا ہوتا ہے, اور رات مزدلفہ میں ہوتی ہے. اچھا کھلے آسمان کے نیچے مغرب تک عرفات رہتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہم لوگ جا کے پھر 2 نمازیں ساتھ پڑھتے ہیں, مغرب اور عشاء کی. اچھا مزدلفہ میں. ہاں اچھا. ہم جب مزدلفہ پہنچے نا, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے سونا ہوتا ہے, آپ نے میدان ہے, تو ہم لوگ وہاں پہ پہنچے, تو اب وہ جگہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ کہنے لگے ادھر. میں نے کہا نہیں ہم ادھر بیٹھیں گے, کہیں گے نہیں ہم ادھر بیٹھیں گے, میں نے کہا نہیں ہم ادھر بیٹھیں گے. ابھی یہی ہو رہا تھا, خیر نے کہا چلو جہاں تم بولتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایسے فٹ پاتھ بنا ہوا تھا, وہاں پہ ہم لوگ خیر اپنا, ہم نے وہاں سے جس کو جہاں ملتی بیٹھ جاتا جگہ, وہاں سے ہم نے میٹرس خریدا تھا, میرا خیال ہے 35 ریال کا تھا. ایسی وہ اتنا موٹا ہوتا ہے, اس کا تکیہ بھی لگا ہوتا ہے, اور چادر ہمیں کیونکہ مینا میں ملی ہوئی تھی, چادریں وغیرہ مینا میں ملتی ہیں آپ کو, چادریں ہوتی ہیں, کمبل ہوتے ہیں, آپ وہاں سے اٹھا کے لے کر آ سکتے ہیں. اچھا. اور عرفات میں بھی ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ زمین پہ تو ہم بیٹھ نہیں سکتے نا پوری رات, تو ہم نے وہ ایک خرید لیا تھا. لوگوں نے کسی نے چٹائیاں لی ہوئی تھیں, کوئی جانمازوں پہ, جانمازیں بھی بہت موٹی والی ملتی ہیں کہ آپ ان پہ بھی وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. تو خیر ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے. اب کھانے وانے کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, کیونکہ ہم تو وہاں عرفات سے آ رہے تھے, تو کھانا تو تھا نہیں. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں, مطلب جو وہاں کے رہائشی ہیں, ہاں مطلب ہاں وہیں کے لوگ دیتے وہ رہائشی لاتے ہیں اور کھانا دیتے ہیں وہاں پہ سب کو. مطلب کچھ خود بھی لاتے ہیں لوگ, خود بھی لاتے ہیں لوگ, لیکن وہ لوگ جو ہے نا زیادہ, مطلب کوئی البیک لے کر آ رہا ہے, بانٹ رہا ہے, کوئی زمزم بانٹ رہا ہے,
اور زمزم تو ایسا تھا نا کہ بس وہاں پہ لوگ جب بانٹتے تھے زمزم ہی بانٹ رہے ہوتے تھے, اور کوئی پلاؤ لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے. تو ہم نے جب نماز وغیرہ پڑھی تو میں نے سعود سے کہا, میں نے کہا سعود بھوک لگ رہی ہے. سعود نے کہا اچھا, ویسے تو وہاں پہ بہت کچھ لوگ دے کر جا رہے تھے. ہمارے پڑوس میں پتہ نہیں کوئی ٹرکش تھے شاید, آئی تھنک, وہ کہیں سے البیک لے کر آئے, انہوں نے ہمیں دیا. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کو کسی نے لا کر دیا البیک کے کوئی 4-5 پیکٹس لا کر. وہ ہمارے جو بس کا تھا نا, وہ ڈرائیور تھا نا, وہ اپنی فیملی کو لینے گیا ویسے ہی وہاں پہ رات گزارنے کے لیے, کیونکہ جو لوگ حج نہیں کرتے وہ تو ویسے آ جاتے ہیں اندر. تو وہ لے کر آیا ہمارے لیے, پھر ہم نے بھی سب کو دیے کیونکہ بہت زیادہ لے کر آ گیا تھا. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا یہ کہ وہاں پہ نا جو بڑی بڑی بسز ہوتی ہیں وہ آ کے کھڑی ہو گئی. اچھا باقی تو کسی کو اتنا ایشو نہیں, لیکن جس کو پرابلم ہوتی ہے, مجھے تو تھوڑا سا پرابلم ہے دھوئیں سے, کووڈ کے بعد ذرا زیادہ ہو گیا. اور وہیں پہ کنکر چننے ہوتے ہیں شیطان, وہیں کنکر چننے ہوتے ہیں آپ کو. اوہ اچھا, جو شیطان کو مارنے گٹلی کے, کھجور کی گٹلی کے برابر ہونے چاہیے. اچھا ان کو پانی میں رکھتے ہیں بوتل کے اندر, کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے مٹی کے ہوتے ہیں. اچھا جب آپ اس کو ہاں جب مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے پھیل جاتے ہیں. پتھر نہیں تو مٹی سے وہ اس میں ہم نا وہ بوتل میں پانی کے اندر رکھتے ہیں یا گلاس میں, کسی بھی چیز میں, تاکہ اگر وہ پتھر نہیں ہے تو وہ اس میں گھل جائے گا, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں بس کتنے پتھر ہیں. تو خیر یہ چلے گئے. مقدار ہوتی ہے کہ اتنے پتھر آپ نے مارے. جی جی جی, تعداد, مقدار بھی کہتے ہیں. پہلے دن 7 مارتے ہیں, پھر دوسرے دن جو ہے تینوں کو مارتے ہیں, پھر تیسرے دن بھی تینوں کو مارتے ہیں. پہلے دن 7 ہو 7, ایک شیطان کو مارتے ہیں, ایک شیطان کو, تو دوسرے دن تینوں شیطانوں کو, پھر تیسرے دن 21 ہوئے تھے. پھر تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں. اچھا لوگ چوتھے دن بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سنت ہے اگر آپ جائیں تو. تو اس طرح سے آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں. تو یہ مجھے کہنے لگے, کیونکہ دوستیاں بھی ہو گئی تھیں سب سے وہاں پر, تو یہ مجھے کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں کنکر چننے کے لیے. میں نے کہا میرے بھی لے آئے گا. کہنے کے اچھا ٹھیک ہے, یہ چلے گئے. اب یہ واپس ہی نہیں آ رہے. وہاں پہ بسیں آ گئی, وہاں کے ان کے جو دھوئیں سے نا اس سے میری سانس رکنا شروع ہو گئی. اب میں ان کو کال کر رہی ہوں کہ میں ان کو بولوں کہ بھائی جگہ چینج کریں, کیونکہ یہ تو بسوں کی پارکنگ آ گئی ہے, یا تو دھواں نکل رہا ہے بہت زیادہ. تو اب یہ فون ہی نہیں اٹھائیں. خیر انہوں نے مجھے فون اٹھایا, انہوں نے کہا میں کسی کو بھیج رہا ہوں اور تم آ جاؤ ذرا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہمارے ساتھ باسط بھائی ہوتے تھے, وہ آئے. باسط بھائی کہنے لگے کہ سعود بھائی بلا رہے, آ جائیں. تو وہ ایک گیٹ لگا ہوا تھا, وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی, وہ وہاں سے اندر لے گئے ہمیں. تو میں اندر چلی گئی. اندر گئے تو وہاں تو کچھ اور ہی ماحول تھا, مطلب وہ بھی میدان تھا بڑا, لیکن وہاں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا انہیں چاروں طرف جیسے ٹینٹ نہیں ہوتے ہمارے ویسے لگائے ہوئے تھے, اور اندر جو ہے وہ بستر بچھے ہوئے تھے, تکیے تھے, ہر چیز تھی, بفے لگا ہوا تھا, ڈبے رکھے ہوئے تھے اتنے بڑے بڑے, اس میں وہ ساری کنکریاں جمع ہوئی ہوئی تھیں آلریڈی, اس میں سے آپ چن لیں. پورا سسٹم انہوں نے کیا تھا, کھانا پینا, جوس, چائے, واش روم, ہر چیز. واش روم تو ان کے الگ بنے ہوئے اس تھے. کو کہتے ہیں ان کی اپنی کوئی عرب. اور یہ نا کوئی 500 بستروں میں نا اکیلے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں, کہنے کہ وہ یہاں پہ مجھے فین مل گیا, اس کی یہاں پہ جو ہے ڈیوٹی تھی, اس نے کہا اندر خالی پڑا ہوا ہے, آ جائیں. تو سب کو بلا لیتے ہیں. اب ہم نے سب کو فون کرنا شروع کیا کہ تم لوگ سب یہاں آ جاؤ, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ کے نا وہ سب آ جائیں, کو آسان ہو جائے. خیر یہ سعود نے مجھے کہا کہ جویریہ یہ ہے اصل VIP حج. وہ تھے وہاں کے رہائشیوں کی جگہ, لوکلز کے لیے کرتے, لوکلز کے لیے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہمیں ایسے مل رہی تھیں, ہمیں خود نہیں پتا. بلکہ میں نے پکچرز بھی دیے وہاں مدلفہ کی, کیونکہ میں ابھی دکھا رہی ہوں جو کنکر تم لوگوں نے مارے نا, وہ والی ہمارے پاس بھیجی. اچھا وہ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر میں چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گی, اور پھر آ کے ہم بقیہ ساری باتیں جانیں گے. گڈ مارننگ بھائی. اچھا یہ جب میموریز ہے نا ساری, جب آپ لوگ بار بار دیکھتے رہیں گے تو وہیں پہ چلے جائیں گے. اچھا یہ پتھر مارنے کے بعد جو آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے, جی, تو بہت سے لوگ بک کراتے ہیں. تو ہمارے فین ایک مل گیا بیچارہ, اس کو اس نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار 2 بکرے, خدمت تو بتائیں. میں نے کہا 2 بکرے لے لو. وہ اس نے جا کے وہاں سے, ہم تو کیونکہ حج پہ تھے, اس نے 2 بکرے لیے ہمارے لیے. اچھا نہیں, پہلے سعود نے پوچھا کتنے کے بکرے ہوں گے نا جو حج کے ہوتے ہیں. تو ہمارے جیسے جو لوگ یہاں پر بک کر رہے تھے نا پہلے سے ہی, جن کے ساتھ ہم گئے تھے, تو پھر اتنے ہی پیسے ہم نے اس کو دیے. اچھا, ہم نے کہا بھائی اتنے والی بکرے لانے کے بک کر رہے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ وہ اصول نا تصویریں اور ویڈیو بھیج دیں ہمیں بکروں کی ہمارے نا. اس نے بیچارے نے ویڈیو بھیجی کہ یہ پوری وہاں پہ نا بکرے تھے, اس میں سے 2 بکرے. مجھے تھوڑی سی ایک بات آپ سے جاننی کہ جیسے وہاں کس طرح قربانی ہوتی ہے.
क्या तरीके? वहाँ पे खुद भी कर आप खुद भी सकते हैं जाके और कर करवा सकते हैं, लेकिन सकते हैं। बहुत दूर है वो। मगर अच्छा, दूर वहाँ बहुत जाना है, पड़ता थोड़ा है। मुश्किल होता और है। बकरे किधर से लेते हैं? बुक कराते हैं? नहीं नहीं, वो वो जो लोग खुद आपको ही लेके करते हैं। जाते हैं ना वो वही लोग करते हैं। खुद बुक करते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आता है, वो सबके साथ होता है कि आप एहराम उतार नहीं सकते जब तक आपकी कुर्बानी कुर्बानी नहीं नहीं होगी। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है, किसी का 4 बजे नंबर आता है, किसी के अब शाम को आपने 6 सुबह बजे पत्थर आ मार रहा है। लिए, अब आप बैठे हुए हैं, जब तक वो पत्थर वहाँ कुर्बानी नहीं होगी तो एहराम नहीं उतार सकते आप, शावर नहीं ले सकते, लोगों की 6-6 बजे हो बाल गई नहीं बना कुर्बानी। सकते। तो हमने उसको बोल दिया, उसने बकरे ले लिए। तो मैंने कहा जैसे ही हम पत्थर मारेंगे तुम्हें फ़ोन करेंगे, तुम हमारी कुर्बानी कर देना। हमने पत्थर मारे, हम चलना शुरू हुए, मतलब 10 कदम गए, उसने कुर्बानी कर दी। कुर्बानी करके कहा कि साहब हमने कुर्बानी कर दी है आपकी। तो अभी मैं जवीर क्लिनिक भाई से बोलो वीडियो तो कम से कम भेजा, हमें पता तो लगे हमारी। उसने बाकायदा हमारे नाम के साथ कलमा पढ़ के उसने हमारी कुर्बानी का, ये सोच भाई आपकी कुर्बानी है इसकी। तो फिर जब वो देखी ना, तो जो हमारे साथ चल रहे थे सारे कह रहे हैं अरे हमें बता देते हैं, हम भी करवा लेते हैं। मैंने कहा अगर नहीं होती तो सब मेरे पीछे पड़ जाते। आप ये सोचो कि हमारी 8:30 बजे कुर्बानी हो गई, हमने ईद के कपड़े पहन लिए, हम जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर लिए हम लोगों ने, लेकिन लोगों की 6-6 बजे कुर्बानियाँ हुई। शाम में 6 हाँ, बहुत होता है, सब जगह होता लाइन है। लगी होती होगी ना सारे, एक के 4 बाद एक बजे के बाद। 5 बजे 6 बजे पर बैठे होते अल्लाह हैं लोग। मियाँ की तरफ से बड़े करम हुए, ये भी साफ करम था सुथरे ना। नहीं हो सके और मतलब बाल लोग नहीं बेचारे बना बैठे होते सके। हैं, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत। शाम तक आप फिर होता ये है कि फिर रश बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे हरम में भी ना, क्योंकि सब उसी वक्त आ रहे होते हैं, 4 बजे के बाद से आना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह हम हमने लोग सुबह माशाल्लाह सुबह ही जाके, अल्लाह का शुक्र है, हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, ईद भी मना ली हमने, हरम में भी सब ज़ियारत सारे भी कर ली। चीज़ों से। मैं वो लाइव वाली भी बात गई है, थी ये बल्कि कंफर्ट वहाँ लेवल भी अल्लाह ताला देता है यही कि तो। क्या है, किस तरीके से है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक बात आप लोगों ने जाने हज पे जाने से पहले क्या सुना हुआ था कि क्या क्या होता है हज पे? लोग एक्चुअली ना डराते भी हैं आके। बहुत हज बड़ा एक्चुअली लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हाँ जो उनके साथ हुआ हाँ। या जो उनके साथ रहा, वो लोग अपना बताते हैं। हम लोग अपना बता रहे हैं कि भाई बहुत आसान है। हज जो है ना बहुत आसान है, और असल जो रूह है ना हज की वो 5 दिन है। बाकी आप 30 दिन रुके 40 दिन रुके, वो आपके ऊपर है, आपको जितना अल्लाह। असल रूप 5 दिन आप कह रहे हैं, वो जो बहुत मेन जो मेन main काम है। अरकान उसके पूरे करने वो हमने, ज़रूरी है ना, वो जो 5 दिन है। वो बहुत अहम होते हैं, और उसमें फोकस, उसमें फिर है ना ये आप दुनिया को साइड में कर दें, हर चीज़ आप अलग कर दें अगर आपका फोकस है। देखिए जैसे आप पहले ब्रेक पे बता रहे थे ना कि बहुत लोग आपको मिले कि हम भी मिलेंगे तुमसे हज पे, हम भी हज पे अब जाएं। हमें यहाँ से बहुत से हमारे महल्ले के पड़ोस के लोग भी जा रहे थे, हमें मुझे नहीं पता था क्योंकि हम खुद लास्ट मोमेंट पे जा रहे थे। अच्छा वो भी जा रहा है, 1-2 लोगों ने फ़ोन किया, हम किसी को बताना भी नहीं चाह रहे थे कि पहले सब कुछ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो बहुत से लोगों ने कहा यार वहीं पे मिलेंगे, अच्छा तुम्हारा मकतब कौन सा होगा, ये इसका कौन सा होगा, वो मैंने कहा इंशाल्लाह हाँ मिलते हैं। उनमें से हम किसी से नहीं मिले, इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। मैसेज भी बात हुई, हाँ। नहीं मिल सके, और नए मिले, दोस्त बन गए आप लोग। नए दोस्त मिल गए, और नए भी बहुत से- मिल गए, और कुछ ऐसे मिल गए सोचे वसीम बदामी मिल गए हमें वसीम बदामी मिल गया, हाँ। और हम हमने दोनों इरफात में मिले हम लोग। हाँ। मैं और वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा, मैंने कहा है वसीम, कहने के अरे आप यहाँ पीछे से सऊद आ रहे थे। हाँ। तो हमारा और उनका बिल्कुल साथ साथ ही था खैमा। फिर इन ऐसे- लोगों ने माशाल्लाह ये लोग मुलाकात हुई, फिर वो हमारे उधर आए। इनके मैंने कैंप कोई में। वीडियो भी देखी थी जिसमें जी, आप लोग नात नात ख्वानी, ख्वानी हाँ। कर रहे थे माशाल्लाह। से- हम 2 नात पढ़ी थी इन लोगों ने, फिर वो खैमे में आ गए वसीम थे भी ना था, हमारे। वसीम आ गया था, फिर मैं था, फिर काफ़ी हजाज वगैरह काफ़ी लोग थे, और बड़ा अच्छा रहा वो अल्लाह की तरफ। मतलब कि कोई ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, ये अब्रप्ट हो रहा था। लोग सुनना चाह रहे थे, वसीम को भी, मुझे भी सुनना चाह रहे थे, हम सब बैठ गए, और बड़ा अच्छा माहौल, और बड़ा अच्छा लगा। और जैसे वो डीजी रेंजर साहब भी वहीं थे हमारे ही मकतब में। अच्छा। तो नहीं, वो उनकी हुआ। वाइफ से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कहा क्योंकि हम लोग ना ईद पर, जो मीठी ईद थी, तो एक प्रोग्राम में गए हुए थे, वो डीजी बच्चों रेंजर के साहब साथ। भी वहाँ पे थे, वो आर्मी का एक प्रोग्राम था। तो वहाँ पे सब ख़वातीन बैठी हुई थी, जब हम खाना खा रहे थे तो बातें ऐसी निकली, उम्र की निकली कि जिस दफ़ा हज खुल गया है और ये वो। तो वो कहने लगी कि हमारा तो बड़ा दिल है ना किस दफ़ा हज करें। मैंने कहा यार मेरा भी बड़ा दिल है कि इस दफ़ा हम लोग हज करें, काश हम लोग, मतलब मैं हज कर लूँ इस दफ़ा। मैंने सऊद से तो बोला है कि हम कोशिश करेंगे इस दफ़ा हज करने की। ये बात हो गई। जब हम हज पे निकलने लगे तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि हमारी बात हुई थी ना, तो हम आज जो है ना हम सऊदीया में हैं माशाल्लाह से, और हम कल जो है ना हज के लिए निकल जाएंगे। तो उनका मैसेज आया जवेरिया हम भी हज पर ही हैं, क्योंकि वो भी यही कह रही थी और मैं भी यही कह रही थी।
تو اللہ کی طرف سے مطلب اب یہ اچھا ان سے میں نے کہا کون سا مکتب ہے, تو پتہ چلا کہ وہ ان کا بھی وہی مکتب ہے. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا ڈی جی رینجر صاحب بھی ادھر ہی ہیں اور ہمارے ہی مکتب میں ہیں. انہوں نے کہا چلو اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا, انہوں نے کہا میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا, سب اپنی عبادت پہ آئے ہوئے ہیں, حج پہ آئے ہوئے ہیں, میں یہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا کہ ملنا ہے آپ یہاں ہیں وہاں ہیں. یہ لوگ جب مسجد سے کیف گئے نا, ملنے کو کہہ رہے تھے اس میں سے کسی سے ملاقات نہیں. اچھا ایک جو میں یہ سوچتی ہوں تکلیف کے ظاہر ہے وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں, ہاں وہ تھوڑی مشکل, تھوڑا سا لائن لگانی پڑتی ہے. نہیں بڑا اچھا ماحول, لوگ نہیں ہمارے اچھا نہیں تھا, خواتین میں اچھا ماحول نہیں ہوگا, لیکن ہمارا صحیح تھا. لائن میں کھڑے ہوئے تھے, ایک ایک کر کے جاتے تھے اور آرام سے, وہ پریشانیاں نہیں تھیں. اچھا وہ بڑا مزے کا, یہ چیزیں یاد آتی ہیں نا جب, یہ بڑا مزے کا تھا. جیسے اب ہم خیمے میں کیمپ میں ہیں, 2 خواتین 3 خواتین گئیں, جویریہ ابھی لائن نہیں ہے, بالکل صاف ہے, ابھی اس سے جانے چلے جاؤ. لیکن میں اپنا یہ ہوتی ہے سب. اچھا پھر آتے تھے, کھانا لگ گیا ہے ابھی لینا ہے یا آخر میں, کیونکہ اچھا کھانا کا جو کچن تھا نا جہاں پہ کھانا رکھتا تھا, یہ ہمارا خیمہ ہے اور برابر والا ہی گیٹ تھا اس میں. اچھا تو جیسے ہی برتن کھڑکنے لگتے تھے ہمیں آواز آتی تھی کہ کھانے لگنے والا ہے یہاں پر. تو میں کہتی تھی بھائی برتن کھڑک رہے, کھانا لگنا ہے, جس کو پہلے لینا ہے جلدی جائے, جس کو بعد میں لینا ہے بعد میں لے. کیونکہ کبھی ہوتا ہے نا آپ کو بھوک نہیں لگتی, آپ کہتے ہیں چلو 1 گھنٹے بعد کھا لیں گے. کوئی کسی کو بہت بھوک لگی, کوئی شوگر پیشنٹ تھے وہاں پر. ویسے تو ہم کافی کھانے وانے کی چیزیں لے کر گئے تھے اپنی نا, بیگ میں ہی رکھ کے بسکٹ لے لیے یا کوئی ایسی چیزیں لے لی. اچھا مزے کی بات, دوائیاں بہت رکھ کے لے کے گئے ہم, اور ماشاء اللہ سے ہم بیمار ہی نہیں ہوئے. شرمیلا بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی جب آپ لوگوں کے آنے سے پہلے, کہتی میں اتنی دوائیاں لے کے گئی یہ ڈر کے مارے کہ وہاں پہ ظاہر ہے ماسک آپ نہیں پہن سکتے تھے, احرام کے اس میں نہیں ہوتا, تو وہ کہہ لیں گے, لیکن الحمدللہ بیمار نہیں ہوئی. اور آپ لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل. معاشرے سے اچھا ہم کیونکہ ہمیں اتنی کبھی عادت نہیں رہی ہے, سچی بات بتاؤں, بالکل اس میں کوئی رائے نہیں ہے. آپ بھی جاتی ہیں سب جگہ, ہمارے لیے ایک وہ تھوڑا سا اللہ عزت دیتا ہے ہر جگہ جا کے. ہم لائن میں لگے ہوا تھا میں, تو میری پلیٹ جو تھی ٹرے, عادتیں نہیں نا لائن میں لگنے, ہم لوگ کی تو عادتیں اتنی خراب ہیں. ہاں وہاں پہ لائن میں رکھ کے ایک اب میں نے سارا کھانا جمع کیا, میں نے ایسے ٹرن لیا, وہ ایک بندے نے ایسے کیا, سب کھانا گر گیا. اللہ, میں نے کہا, تو مجھے ایک بندے نے ادھر ہی جو دے رہا تھا کھانا, جو لوگ مجھ سے مجھے دیکھ کے کہتے آپ لائن میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ تو ناراض ہو گئی چاہے مجھے باہر نہ نکال دے. اب تو بالکل پتہ نہیں لگ رہا ہوتا نا وہاں پہ, اب لائن میں نہ لگیے گا, آپ نمبر لیں میرا. میں نے کہا آپ جائیں آرام سے. میں نے کہا وہ پھر میری بیگم بھی ہوتی ہیں, سب آپ لوگ نہیں آئیے گا آج کے بعد, وہ خیمے میں کھانا پہنچا رہے تھے. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے. اب باقی کے تو جو ہمارے دوست تھے, میں کہتا اچھا ہماری پرابلم نہیں تھی, ہم کہتے نہیں ہمارے دوست بھی ہیں, اچھا تھوڑی لگے میں کھا رہا ہوں, تینوں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا 4 نہیں وہ آپ ان کا بتا دیں. اب ہمارا ایسا ہو گیا تھا کہ ہمیں اللہ کا شکر, اب ہمیں بھاگنے نہ برتنوں کی ضرورت تھی نہ ٹینشن تھی, وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. اب ہماری ہم نے پلان کیا سامنے مسجد ہے, ادھر چلتے ہیں نماز پڑھنا ہے, مسجد خیف, وہیں سے واپسی بھی تو آپ کو ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی. ہم نے کیا قریب ہی ہے, 5 منٹ کی واک تھی, ہم واک پہ گئے, عشاء پڑھی, بہت اچھا ماحول. اب جب واپس آئے تو رستے بند. اب جو ہم نے چلنا شروع کیا اور رستے بھول گئے, اب سامنے خیمے ہیں لیکن ہم جا نہیں پا رہے. یہ واپسی کا راستہ کیوں, وہ جہاں سے جاتے ہیں نا وہاں سے واپس نہیں آ سکتے, آپ نے کہیں اور سے دوسری گھوم کے آنا پڑتا ہے. ہم لوگ چکر میں ڈھونڈتے چلتے 2 گھنٹے تک واک ہی کرتے رہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں جائیں گے ہم, کہاں جائیں گے. ان کو مکتب ہی نہیں مل رہے تھے. ہم لوگ مکتب میں ملے, پہنچے ایک گیٹ پہ پہنچے, ہم نے دیکھا 6 نمبر ہے. اب وہ 6 نمبر جو ہے نا وہ ایسے نہیں کہ یہ ایک ہی جگہ, یہ 6 نمبر شروع ہوگا تو وہاں تک ہے, اور 3-4 گیٹ ہیں اس کے, 3-4 گیٹ ہیں. یہ 3 نمبر ہے تو اس کا پورا ایک ماحول ہے. پتہ نہیں کون سے گیٹ سے گھس گیا, میں گھسنے کے بعد بالکل چور ہو گئے, بھوک سے برا حال. ہم نے کہا یا اللہ, 11:30 بج رہے تھے. ہم نے کہا کہاں جائے گا. تو وہاں پہ ایک بندہ مجھے ملی, ارے سعود بھائی کدھر. میں نے کہا کدھر کیا مطلب, مکتب بھول گئے ہمیں, ادھر جانا ہے 1 پہ سائڈ پہ. ارے ادھر آئے, ہاتھ پکڑ کے لے گئے. تو ہم دروازے پہ ڈی جی صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے, کافی یہاں کے جو ماشاء اللہ سے لوگ تھے نا, کچھ لوگ, ارے ملے سارے گلے والے ملے. وہی ڈی جی رینجرز ان کا کہہ رہے تھے کہ میں تنگ نہیں کر رہا یہاں پر سب. اچھا جس نے نہیں ملنا تھا وہ ہم ان سب سے ملے, وسیم بادامی سے, ان سب سے ملاقات. بہت سے ایسے لوگ تھے جو مولانا عمران بشیر صاحب مل گئے, وہ لے گئے, ان سے ملاقات ہوگی. مطلب اس طرح سے لوگوں سے مل رہے تھے جن سے واقعی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ملاقات ہونی, جن سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن وہاں پہ
آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ایسا کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہونا ہے اس نے ہی کرنا ہے. بس نہیں کرنا. ہاں. لیکن اچھا ہوتا ہے نا جب آپ جاتے ہیں حج پہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سیکھ کر آتے ہیں وہاں سے, اپنے مذہب کے بارے میں, ہیومینٹی کے بارے میں. سو اگر آپ لوگوں نے کوئی چیزیں آپ کے دل میں آئی ہیں ادھر جا کر خود پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر کے, وہ کیا چیز؟ دیکھیں 2 چیزیں جو میں نے سیکھی نا, نمبر 1 میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پہ جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سب ایک ہی ہیں, سب ایک ہے, کوئی اللہ کے بھی لیے نہ سب ایک رنگ برابر. نہ نسل نہ زبان ذات پات. نہ پاور نہ کنگ. کیونکہ میں جب پہلے دن عمرے پہ گیا نا تو میں عمرہ کر لیا کیونکہ وہ میں نے کرنا تھا. دوسرے دن جب میں عمرے پہ گیا تو جب میں طواف کرا تو میں نے خانہ کعبہ دیکھا, وہاں پہ احساس ہوا کہ یار ہم لوگ کتنے بڑی جگہ آئے ہوئے. کیونکہ پہلے دن تو تھکا ہوتا ہے نا انسان, لیکن دوسرے دن میں نے دیکھا, میں نے کہا یار ہمیں انہوں نے بلایا, اللہ نے بلایا ہوا ہے, ہم اتنے بڑے مطلب اس قابل نہیں تھے, ہم ادھر آ گئے. وہاں پہ احساس ہوتا ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ بھول جائیں گے کون سے ایوارڈ, کون سے شوز, کون لوگ, کیا لوگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو کوئی چھوٹا سا بلا لیتا ہے نا, کوئی گورنر یا کوئی, تو ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں سارے, ایک دوسرے کو بتا تمہیں بلایا. ہمیں تو بھائی اس نے بادشاہوں کے بادشاہ نے بلایا ہوا ہے یار. میں تو اس دن ایسا دل اتنا بڑا ہو گیا, میں نے کہا یار یہ جگہ ہے, یہاں پہ آؤ نا تو مانے. یہ جگہ ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا, یہ بلائے گا تو تم ہو مسلمان. اور واقعی وہاں پہ جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی آپ صحیح جگہ پر آئیں اور آپ انہی کے مہمان ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ آپ کا قبول کرے, او بھائی قبول ہے, اس لیے قبول ہے کہ اس نے بلایا ہے. وہ نہیں بلائے گا تو قبول ہی نہیں ہوا نا. تو اللہ نے جب ہم سب کو بلایا, جو لوگ گئے, کیونکہ کتنے قصے ہم نے سنے نا, ویزا لگ گیا, یہ ہو گیا, پتہ نہیں اتنے قصے, آئی ڈونٹ نو وہ سچ ہے غلط ہے کیا. تم لوگوں نے بھی سنے ہوں گے کہ ایک عورت وہاں گئی, اس کو خانہ کعبہ ہی نہیں نظر آ رہا, مطلب لائک طبیعت اس کی خراب ہونے لگی, اس کو واپس بھیج دیا. سو اللہ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں. یعنی کہ مجھے ایک صاحب ملے, ان کا کوئی وہ تھی زمین کہیں بالا کوٹ سائڈ پہ کہیں, تو وہ بیچارے کہنے لگے میں اپنے 20 سال بعد سعودی عرب سے آیا ہوں, 20 سال بعد. تو مجھے پتہ نہیں ادھر جانا تھا, تو ہم نے کہا اچھا. تو میں سے پوچھنے لگا, میں نے کہا آپ تو بڑے خوش نصیب 20 سال رہے. کہنے لگے ہاں, کہنے لگے لیکن مجھ سے ایک بڑی زندگی غلطی ہوئی. میں نے کہا کیا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی, میں تو کہنے لگا میں 20 سال وہاں پہ رہا ہوں, میں سوچ رہا تھا میں بس تو سامنے ہی عمرہ کر لوں گا, حج بھی کر لوں گا. کہہ رہے میں نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا 20 سال. یہ تو مجھ سے انہوں نے کہا, کہنا مجھ سے زندگی کی ایک ہی غلطی ہے. اور کہہ رہے میں واپس جانا چاہ رہا ہوں, مجھے اب نہ ویزا مل رہا ہے کیونکہ وہ اوور اسٹے تھا, یہ تھا, تو اب جا ہی نہیں پا رہا ہوں میں. اللہ, تو ایسا ہے. تو جو لوگ ایزی لیتے ہیں نا, تو اس کو کہتے ہیں یہ تو سامنے ہی ہے, کر لیں گے ہم تو ادھر ہی ہیں نا, چلے جائیں گے. ہاں میں نے تو بس میں تو حیران ہو گیا سن آپ کے. کی جو دل کی لگن ہے نا بس. اور حج پہ مجھے تو یہ لگا کہ دیکھیں حج جو ہے نا ایکچولی عبادت نہیں ہے, حج مشقت ہے. مشقت. اس بارے میں بات کریں چھوٹے سے وقفے کے بعد, یہیں پہ ہم کہ حج عبادت کے ساتھ ساتھ اور کیا مانگتی ہے آپ سے, آپ کے پاس اور کیا ہونا چاہیے لگن کے علاوہ, دھیان کے علاوہ, اور وہ کہتے ہیں نا کہ خواہش کے علاوہ کہ خدا کے گھر جانا ہے, اور کیا کیا ہونا چاہیے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم یہاں جویریہ اور سعود کی حج سے واپسی والی خوشی جو ہے وہ پینڈنگ تھی, سیلیبریشن کرنی تھی ہم نے, لیکن وہ بیچ میں اتنی ساری چیزیں آ گئیں. سو میں نے جب یہ لوگ گئے ہیں تب سے ہی میری ٹیم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ سے یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. اور وہ یہ ایسا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں بیٹھے شرمیلا اور ان کی باتوں نے نا لائک میرے اندر وہ ایک امنگ ڈبل ٹرپل کر دی ہے کہ اللہ میاں ہمیں بھی بلائے. مطلب یہاں بیٹھے کتنے لوگ جو بھی آپ کو پروگرام میں دیکھ رہے ہوں گے, ان کو ایک اندر سے کریو جو دبی ہوئے ارمان ہے نا وہ جاگ گئے ہیں, کس طرح اللہ میاں ہمیں بھی بلاوا. اچھا میں نے ایک چیز اور جو فیل کی وہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں لوگ جیسے میرے پردادا تھے, اب ان کے بھی والدین تھے, وہ اپنے خیمے لے کے جاتے تھے, وہ اپنا کھانا لے کے جاتے باندھ کے. آپ کو پتہ ہے پہلے جو حج ہوتے تھے, اچھا ہاں, اور کئی لوگ مصر سے چلتے تھے حج کے لیے, مڈل ایسٹ سے پیدل چلتے تھے. 500 لوگوں کا قافلہ ہوتا تھا, 200 رہ جاتے تھے, 300 رستے میں رہ جاتے تھے, گرمی اور اس کی وجہ ڈیتھ ہو جاتی تھی, بیمار ہو جاتے تھے. تو اللہ نے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی,
ان کے بزرگوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں, ان کے بزرگوں نے ان کے لیے کی, ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کی کہ حج آسان ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج حج زیادہ آسان ہے. بہت اچھا. پہلے جو حج تھے وہ بہت مشکل تھے. آپ کو اب تو ٹرے میں بھی کھانا مل رہا ہے, آپ کو خیمے مل رہے ہیں, اے سی مل رہا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اونٹ پہ جا رہے ہوتے تھے, پانی کے جہازوں پہ. تو یہ اللہ نے ہم لوگ کے لیے اور آسان حج کی اپنی امت کے لیے. مطلب مجھے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہے نا, وہ صرف وہی کر سکتے تھے کہ ہمارے حج کو آسان کر دیا. کیونکہ لوگ وہی ہماری امت کے لیے تو بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا ہے, تو ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا سیکھا, آپ نے بتایا, جویریہ یہی سوال میں تم سے کروں گی کہ تمہیں کیا جان کے وہاں؟ بالکل, جیسے کہ میں بھی بریک سے پہلے بھی تمہیں بتا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جو حج جو ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے, مشقت بھی ہے. اور بالکل اسی طرح ہماری عام زندگی میں بھی عبادت کے ساتھ ساتھ مشقت, یہی عبادت ہے. کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو عبادت ہے ہی ہے, لیکن جو ہم اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے جو زندگی گزارنے کے لیے مشقت کر رہے ہیں, ایکچولی وہ بھی عبادت ہے. کیونکہ وہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے نا. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو اگر ریلیجس ہو جاتے ہیں تو وہ دین دنیا سے آتی ہیں. بچے بھوکے مر رہے ہیں, وہ کما نہیں رہے ہیں, اللہ دے گا, ایسا نہیں, اللہ دے گا, ایسا نہیں ہے. ایسا اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں مشقت ہے. کہیں بھی. آپ جتنی مشقت اپنی لائف میں جتنی اسٹرگل کرتے ہیں نا, اللہ پاک آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا. صحیح کہہ رہی. کیونکہ مشقت اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مشقت عبادت میں تو نہیں ہے نا, عبادت تو ہمارے لیے اتنی آسان کر دی اللہ وقت نے. کے نمازی ہو اور آپ جا کے مسجد میں بیٹھ گئے ہو, نہ آپ کما رہے ہو, نہ گھر کو کھانا کھلا رہے ہو, نہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ اپنے فرائض نہیں انجام دے رہے. بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا کیوں, دین اور دنیا کو ساتھ ورنہ دنیا میں بھیجا ہی کیوں, اور کیا, ورنہ تو ہم بھی عبادت ہی. اب جیسے ہم عبادت, ہماری عبادتیں بہت آسان ہے, ہمارے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے, لیکن جب ہم مشقت میں روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب ہمیں الگ ہی ملے گا. جو انسان روزہ رکھ کے گھر سے نکلتا ہے, مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, بسوں میں دھکے کھاتا ہوا جاتا ہے, جیسے بھی کرتا ہے, اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے جو روزے کا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ عبادت کے ساتھ مشقت بھی کر رہا ہے. تو یہ جو حج کی جو ایک پورا آپ دیکھیں 5 دن دیکھیں, یہ جو ایک 5 دن ہے حج کے, یہ صرف عبادت نہیں ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے نفلیں پڑھتے رہیں, نہیں, 5 نمازیں آپ نے پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, 2 نفل آپ نے مقام ابراہیم پہ ادا کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 نفل آپ نے حاجت کے ادا کرنے ہیں, 2 نفل آپ نے شکرانے کے ادا کرنے ہیں. بس یہ ہے جو ویسے آپ کہہ نا روحانی ایک عبادت ہوتی ہے کہ نماز آپ نے کتنی پڑھنی ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہے. لیکن تم کہہ رہی ہو وہ مشقت بھی ہے, ایسا نہیں ہے وہاں سے چل کے وہاں جانا ہے, رات کو بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ عمرہ کرتے ہیں, عمرے میں آپ 2 نفل پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مقام ابراہیم پہ آپ نے نفل پڑھے, عمرہ کرنے کے بعد آپ نے شکرانے کے نفل پڑھے صحیح کرنے کے بعد. لیکن زیادہ کیا ہے, جب آپ طواف کرتے ہیں اس وقت آپ اپنی دعائیں مانگتے ہیں. اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نیت باندھ لی اور آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, سوائے اس جگہ کے حتیم سے وہاں تک جو آپ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ جو وہ پڑھتے ہیں پوری ایک دعا, اس کے علاوہ آپ صرف دعائیں مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صحیح کر رہے ہیں تو یہ وہ مشقت ہے, پورے 7 چکر آپ لگا رہے ہیں یہاں سے وہاں, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے نفل 2 پڑھے. حج میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس آپ نے نماز ہی پڑھتے رہے, نماز ہی پڑھتے رہے, نہیں, حج میں آپ کو ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے. آپ نے یہ نماز پڑھ کے آپ نے وہاں بھاگنا ہے, وہاں سے وہاں بھاگنا ہے, وہاں سے وہاں بھاگنا ہے. یہ پورا ایک لیسن ہے انسانوں کے لیے کہ ٹائم کا خیال رکھیں, مشقت ہے, ڈسپلن ہے, محنت ہے. اور اس میں جو اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو مین یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ رہے ہیں آپ ان کو بھی معاف کر رہے ہیں, جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ ان کو بھی معاف کر رہے ہیں, جو لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں آپ ان کو بھی معاف کر رہے ہیں, جو آپ کے دل میں ہے ان کو بھی معاف کر رہے ہیں. مقصد کہتے ہیں ایسا جب آپ حج کر کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ دھل گئے ہیں. نہیں, آپ جب حج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک نئی زندگی ملی, آپ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, آپ دوبارہ پیدا ہو کے اب یہ ہماری نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح گزارتے ہیں, یہ ہے. تو یہ جو عبادت اور مشقت کی باتیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا دنیا میں وہ روتے ہی رہتے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں ہم تو تھک جاتے ہیں, ہم بھی روتے ہیں کبھی کبھی, یار کیا صبح 10 بجے سے رات 10-11 بجے تک ہم شوٹ کرتے رہتے ہیں, تھک جاتے ہیں, یہ وہ. تو یہ جو دنیا کی تھکن ہے نا,
جو اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے رزق تلاش کرنا ہے, تو رزق تلاش کرنے کی جو تھکن ہے, یہ تکلیف ہے, یا جو بیماریاں آپ یہ اٹھا رہے ہیں, یہ ایکچولی یہ عبادت ہی ہے, اس کا آپ کو ثواب ملنا ہے. تو اس پہ اگر آپ نیت کر لیں گے نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم رزق تلاش کریں اپنی اولاد کے لیے, اپنے لیے, یا اپنے بچوں کے لیے, یا جس کے لیے بھی, ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اگر آپ یہ سوچ کے صبح روز اٹھ کے نیت کر کے نکلیں گے نا کہ ہم اللہ نے حکم دیا تو ہم یہ کر رہے ہیں, تو یہ مشقت آپ کے ثوابوں میں بدل جائے گی, بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے شکایتیں کریں, بیزاری ہو, کیا ہم یہ ہو مصیبت گیا, ہے, مصیبت ہے یہ. جیسے کسی نے مجھ سے کہا, میں ایک ہماری دوست ہیں, جب کووڈ تھا نا تو مجھے فون پہ کام نہیں ہے, روتی رہتی تھی, ٹھیک ہے نا. اب جب کووڈ ختم ہوا, کام ملا, بھائی کیا میں تو پھنس گئی ہوں, 3 شوٹ چل رہی ہیں. میں نے کہا یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ کام ہے, آج تک لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. جب تم روتی تھی وہ دن یاد کرو. شکر گزاری والی ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنا ٹائم, کام کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سویرے سویرے اٹھنا, لیکن یہ جو آپ کا حج تھا اس کے بارے میں جاننا اتنا ضروری تھا ہمارے لیے. آئی ڈونٹ نو آپ کی ان باتوں سے, آپ کی حج کی جو بھی آپ نے مطلب لائک ایکسپیرینس ہے, کتنے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جب حج کمپلیٹ کیا اس کے بعد ہم جب خانہ کعبہ گئے تو جویریہ نے ساری فیملی گروپ میں نا لائیو سب کو خانہ کعبہ کے آگے بتایا کہ ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں, حتیم پہ کھڑے ہوئے ہیں, کہ جو دعا مانگنی مانگو. میری فیملی کو جویریہ نے ہم نے دکھایا, ہم ادھر کھڑے ہوئے, دعا جس نے مانگنی ہم بھی مانگ رہے ہیں, آپ بھی شامل ہو جائیں. تو لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنی سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے, دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. دوسروں کی, جیسے میرے بہنوں کا بھی انتقال ہوا طارق سکندر صاحب, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا. جویری نے ان کو باقاعدہ زیارت کروائی. بالکل, یہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی میں ایک دم, بہنوں کو میری اور سب کو ایک دوسرے کو. تو ہم نے یہ چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اچھا, جیسے پہلے الاؤ نہیں تھا موبائل, میں چھوٹی سی بات آخر میں, لیکن اب جو ہے وہاں آپ دیکھیں آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا, تو میڈیا جتنی تیزی سے چیزوں کو پھیلاتا ہے دنیا میں, انسان خود جا کے نہیں کر سکتا. تو میں جیسے تمہیں بتا رہی تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ وہاں جا کے ویڈیو بنا رہی ہیں, تو میں نے کہا کہ ہم دکھائیں لوگوں کو دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ یہ ہے جہاں پہ ڈسپلن, ایک ساتھ لوگ سجدہ کرتے ہیں, ایک ساتھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, لیکن خود بخود اللہ کے حکم سے جو ہے نا ایک وہ طواف چل رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, نماز کے صفیں بچ جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا کو بتانا چاہیے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. دنیا میں کہاں ہے ایسا, مجھے پتا ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ اس طرح جو ہے عبادت کر رہے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے. الحمدللہ, ماشاء اللہ. تو آج کا پروگرام بہت شکریہ آپ لوگوں کی وجہ سے. تمہارا بھی شکریہ کہ تم نے ہمیں بلایا اس پروگرام کے لیے. بہت پیارا بھی لوگوں سے اپنا یاد رہے گا لوگوں کو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے حج کرنے, جس کو دل میں شدت کی حد تک حج کا شوق ہے, جانا ہے وہاں, سب کو ہی شوق ہوتا ہے, لیکن بلاوا جس کا لکھا ہے. تو یہاں دعا کر لیں آپ لوگ, آج صبح ہی دعا کر لیں کہ انشاءاللہ اگلے سال آپ کا نام اللہ کے مہمان, بالکل. خدا حافظ. گڈ مارننگ پاکستان.